बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जब अनीसा बुरहान की नज़रों से ओझल हो गई तो वो बंदरगाह की तरफ अपने दस्ते की जानिब रवाना हुए। वो सोचते जाते थे कि क्या वाकई चंद्रमोहनी गायब हो गई है या महाराजा ने उसे कहीं छुपा दिया है और आला हजरत गाजी उल मिल्लत आलम पनाह सुल्तान महमूद को धोखे में डालने के लिए ये बात मशहूर की है। उनका दिल ये गवाही देता है कि वो गायब नहीं हुई, बल्कि उसकी मफकूदुल खबरी की खबर गलत दी गई है। उस गोरो खोज में वो समंदर के साहिल पर जा पहुंचे, लेकिन वो कुछ ऐसे ख्यालात में महव मुनहमिक थे कि उन्हें खबर ही ना हुई कि किस तरफ निकल आए हैं। खुदा जाने वो कब तक और करी के ख्याल रहते कि उन्होंने ऐसी आवाज़ सुनी जैसे कोई पानी में तैर रहा है। उस आवाज़ के सुनने से उनका सिलसिला ख्याल टूट गया और उन्होंने निगाह उठाकर देखा। सामने समंदर था, नीलगू पानी हद निगाह तक फैला हुआ था। उन्होंने दिल में कहा, क्या गलती की है मैंने, ये मैं कहाँ चला आया, दुश्मनों के ऐन सामने। अगर वो कुछ देखकर हमला कर दें तो? ओह, हमला कर दें, करने दो, जिहाद ही तो करने के लिए आया हूँ, शहादत मेरी ऐन तमन्ना है। लेकिन तैरने की आवाज़ किसकी आई थी? उन्होंने फिर निगाह उठाकर इधर उधर देखा। बाएं जानिब कसरे शाही के दो बड़े बुर्ज थे जो उनसे कदरे फासले पर थे। दोनों बुर्ज समंदर में वाक़े थे। बहरे बेकरां का पानी बुर्जों की पाबूसी कर रहा था। उन दोनों बुर्जों में तकरीबन 60 गज का फासला था और उस दरमियानी फासले में सीढ़ियां बनी हुई थी। हर सीढ़ी 9 फुट चौड़ी थी। बुरहान समझ गए कि किला या कसरे शाही से आने वालों के लिए बुर्ज बनाए गए हैं और सीढ़ियां इसलिए हैं ताकि जब कश्ती या जहाज में कोई सवार होना चाहे तो उन सीढ़ियों के जरिए से पानी तक पहुंच जाए। दोनों बुर्जों के मुत्तसिल सीढ़ियों के इख्तिताम पर नारियल के दरख्तों के झुंड थे। उसी तरफ कश्तियां और जहाज समंदर में पड़े हुए थे और राजपूत उनकी हिफाजत कर रहे थे। लेकिन उनसे थोड़े ही फासले पर एक जटाधारी साधु पानी से निकलकर साहिल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने हैरत से साधु को देखा। अभी वो देख ही रहे थे कि पानी की जबरदस्त मौज ने साधु को साहिल से दूर समंदर में फेंक दिया। बुरहान की निगाह साधु की तरफ थी। मतला साफ था और सूरज निहायत तेजी से चमक रहा था। कदरे हवा चल रही थी। समंदर में मौजें उठ रही थी और बढ़ बढ़कर साहिल से टकरा रही थी। बुरहान ने देखा कि साधु फिर अपनी पूरी कुव्वत से तैरता उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। जब वो किनारे से आ लगा तो फिर मौज ने उसे हटाना चाहा। बुरहान समझ गए कि साधु की ताकत जवाब दे चुकी है। अगर फिर कोई लहर खींचकर उसे समंदर में ले गई तो वो डूब जाएगा। उन्होंने जल्दी से अपना अमामा उतार कर आवाज दी, खबरदार, घबराओ नहीं, लो मेरा अमामा पकड़ लो। ये कहते ही उन्होंने अमामा फेंका। इत्तेफाक से उसका पल्ला साधु तक पहुंच गया, जिसे साधु ने जल्दी से पकड़ लिया और उसके सहारे से साहिल पर आ गया। जब वो समंदर से निकलकर खड़ा हुआ तो उसने मशकुराना नजरों से बुरहान को देखते हुए तुर्की जबान में कहा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई। बुरहान ने हैरतनाक नजरों से देखकर कहा, शुक्रिया की जरूरत नहीं, इंसान का ये फर्ज है कि वो इंसान को बचाने की कोशिश करे। लेकिन तुम तुर्की जबान कैसे जानते हो? इसकी ना पूछो, हम साधु अक्सर जबानें जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या है जवान? मुझे बुरहान कहते हैं। आपको ये अफसर मालूम होते हैं? हाँ, एक दस्ता मेरे तहत भी है। मैं ऐसे ही शख्स की तलाश में था। सुनो, मैं सुल्तान तक एक खबर पहुंचाना चाहता हूँ। क्या आप इकरार करते हैं कि जो मैं कहूँगा आप सुल्तान तक पहुंचा देंगे? बुरहान की हैरत बढ़ती जाती थी। उन्होंने कहा, इत्मीनान रखो, जो कुछ तुम कहोगे मैं सुल्तान तक पहुंचा दूंगा। तुम उनसे कह दो कि धर्मपाल को महाराजा ने कैद कर दिया है। बुरहान को यह खबर सुनकर बड़ा रंज हुआ। उन्होंने कहा, धर्मपाल को कैद कर दिया? मगर क्यों? उन पर मुसलमानों से साजबाज करने का इल्जाम लगाया गया है। अंदेशा है कहीं उन्हें कत्ल ना कर दिया जाए। गालबन तुम ये चाहते हो कि सुल्तान हमले में उजलत करें? हाँ, मेरा यही मतलब है। हमले की सख्ती को देखकर राजपूत और महाराजा सब लड़ाई की तरफ मुतवज्जे रहेंगे। धर्मपाल के मुतालिक कोई फैसला जल्द ना कर सकेंगे। यकीन है सुल्तान महमूद इस खबर को सुनते ही सख्ती से हमला कर देंगे। अब आप मुझ पर हमला करें ताकि वो राजपूत जो मुझे और आपको बातें करते देख रहे हैं मशकूक होकर मुझे भी गिरफ्तार न कर लें। लेकिन तुम अब किले में जाते ही क्यों हो? मेरा वापस जाना जरूरी है। मैं धर्मपाल की रिहाई की फिक्र में हूं। अच्छा, एक बात और बता दीजिए। क्या क्या चंद्रमोहनी गायब हो गई है? हाँ, पूरे सरार तरीके पर गायब हो गई है।
तमाम राजपूतों का ये ख्याल है कि मुसलमान उसे उठा कर ले गए हैं, लेकिन वो इस्लामी लश्कर में नहीं लाई गई। बुरहान ने कहा, साधु, मुझे और धर्मपाल जी को इसका यकीन पहले ही से है। अच्छा, अब आप मुझ पर हमला करें। बुरहान ने तलवार खींच ली। साधु जकन लगाकर पीछे कूदा। बुरहान ने बढ़कर तलवार का हाथ मारा। साधु पैंतरा बदलकर फिर कूदा और समंदर में जा पड़ा। बुरहान ने भी पांचे चढ़ाए और कुछ दूर तक पानी में बढ़े, लेकिन इस अरसे में साधु तैरकर दूर तक निकल गया और बुरहान बुलंद आवाज से कहते झुकते पानी से निकल आए और अपने लश्कर की तरफ पहुंचे। अब वो धर्मपाल के कैद होने के मुतालिक सोचने लगे। सोचते हुए चले जा रहे थे कि किसी ने पुकारा, खूब, आप इस तरफ से कहां से आ रहे हो? बुरहान चौंक पड़े। उन्होंने निगाह उठाकर देखा तो हारून सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। बुरहान ने कहा, दोस्त, आज अजीब बातें मालूम हुई हैं। मैं बातें फिर सुनूंगा, पहले ये बताओ कि सुबह से थे कहां? मैं जरा सरा पर्दा की तरफ चला गया था। हारून ने हंसकर कहा, अल्लाह रे इज़्तराब, अल्लाह रे शौक़े दीद जब्त ना हुआ। अच्छा, दीदार भी हुआ या नहीं? हुआ दोस्त, आपके लिए एक क्या दो खबरें लाया हूं। पहली तो ये कि चंद्रमोहनी कसर शाही से गायब हो गई। हारून को यह सुनकर मलाल हुआ। उन्होंने पूछा, कुछ मालूम हुआ, कहाँ गई? बुरहान ने अनीसा के जोगन से मिलने और जोगन की बातें करने की तमाम रोयदाद सुना दी। हारून गौर से सुनते रहे। उन्होंने कहा, मैं समझ गया, चंद्रमोहनी को सुखदेव ने गायब किया है। बुरहान ने चंद्रमोहनी के बारे में जितने ख्यालात कायम किए थे, हारून का ख्याल उन सब से जुदा था। उन्होंने पूछा, आपका ये ख्याल क्यों है? बुरहान, सुखदेव को गालबन ये ख्याल हुआ कि चंद्रमोहनी की शादी उसके साथ ना होगी। गरज वजह कुछ भी हो, लेकिन उसे गायब किसी मक्कार ने किया है। मैं उससे निमट लूंगा। उसे चंद्रमोहनी को देना होगा, वरना उसका सर कुचल डालूंगा। हारून का चेहरा जोश से सुर्ख हो गया। फरते गैस से आंखों से चिंगारियां झड़ने लगी। बुरहान, तबीयत पर काबू हासिल कीजिए, जब्त हर हालत में अच्छा होता है। हारून, बुरहान, मैं जब्त करूंगा। अच्छा, दूसरी खबर क्या है? महाराजा ने धर्मपाल जी को मुसलमानों से साजिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद बुरहान ने साधु की तमाम गुफ्तगू सुना दी। अब हारून को फिक्रो तशवीश हुई। उन्होंने कहा, यह बुरा हुआ, बहुत बुरा। हमें फौरन यह खबर सुल्तान के गोश गुजार करनी चाहिए। बुरहान, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। हारून, बस तो एक लम्हा जाया ना करो, फौरन चलो। क्या तैयार हो? बुरहान, आओ तो अभी चलें। दोनों दोस्त उसी वक्त शाही लश्कर की तरफ रवाना हो गए। हारून और बुरहान दोनों शाही खेमे के सामने जाकर रुके। उन्हें देखते ही खेमे के मुहाफिज दस्ते ने सलाम किया और उस दस्ते के अफसर ने बढ़कर कहा, आपको जहां पनाह याद फरमा रहे थे। हारून, मैं हाजिर हो गया हूं, आला हजरत से इतला कर दो। अफसर खेमे की तरफ बढ़ा। बुरहान ने उसे रोक कर पूछा, क्या इस वक्त जहां पनाह तन्हा है? अफसर, तन्हा नहीं है, बल्कि अल्तो नताश और अमीर अली ख्वाशावंद भी मौजूद हैं। हारून, ये दोनों कब आए हैं? अफसर, अभी आपके तशरीफ लाने से चंद लम्हे ही पहले। हारून, अच्छा, तुम इतला कर दो। अफसर खेमे के अंदर दाखिल हुआ और थोड़ी देर के बाद आकर बोला, चलिए, जहां पनाह आपके मुंतजिर हैं। हारून और बुरहान दोनों आलीशान खेमे में दाखिल हुए। उस खेमे में चारों तरफ कुशादा बरामदे थे और बरामदे के दरमियान निहायत वसी और खुशनुमा हाल था। जब ये दोनों दोस्त बरामदा तय करके हाल में पहुंचे तो उनकी निगाहें सुल्तान पर पड़ी। उस वक्त सुल्तान महमूद के चेहरे से गैज़ो गज़ब के आसार जाहिर हो रहे थे। जोश और जलाल टपक रहा था। ये दोनों निहायत अदब से सलाम करके एक तरफ खामोशी से बैठ गए। सुल्तान महमूद ने सलाम का जवाब कुछ सरसरी तौर पर दिया। हारून ने देखा कि सुल्तान महमूद के सामने वही बदरंग खत खुला हुआ है जिसे वो एक मर्तबा पहले भी देख चुके हैं और जिसके मुतालिक सुल्तान महमूद ने फरमाया था कि उस खत से वाबस्ता कोई राज है। हारून को हैरत हुई कि यह खत किसका है, उससे क्या ताल्लुक है। सुल्तान महमूद उसे अक्सर क्यों अपने सामने खोल कर रख लेते हैं। अभी वो सोच रहे थे कि सुल्तान महमूद ने सर उठाकर कहा, तुम्हें मालूम हुआ हारून के चंद्रमोहनी किले के अंदर से गायब कर दी गई है? हारून ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, आलम पनाह, मैंने भी अभी सुना है और यही इतला देने इस वक्त हाजिर खिदमत अक़दस हुआ हूं। तो तुम्हें भी ये बात मालूम हो गई। तुमने किससे सुना? अपने दोस्त बुरहान से। सुल्तान महमूद ने बुरहान से मुखातिब होकर पूछा, तुम्हें बुरहान किससे मालूम हुआ? अब बुरहान शशोपंज में पड़ गए। उन्हें पहली मर्तबा चंद्रमोहनी की गुमशुदगी का हाल अनीसा की जबान से सुना था और वो नहीं चाहते थे कि अनीसा का जिक्र करें, लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकते थे। वो कुछ गोते में आ गए। सुल्तान महमूद उनकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने चंद लम्हे इंतजार करने के बाद कहा, क्या तुम उसका नाम लेना नहीं चाहते जिससे ये जिक्र सुना है? अल्तोनताश वहां मौजूद थे और अनीसा अल्तोनताश की चहेती बेटी थी। वो कैसे उसका नाम ले देते? लेकिन सुल्तान दरियाफ्त कर रहे थे और नाम बताना जरूरी था। उन्होंने कहा,
आलम पन्हा, मुझे नाम बताने में कोई एतराज नहीं है। जलालत माब ने सुना होगा कि एक शब को मैं सरे पर्दा के उस तरफ दरियाए ओमान के किनारे पर जा निकला था। उधर से कश्तियां आ रही थी, मैंने देख लिया था। सुल्तान महमूद ने कहा, हाँ, हम ये रोदात सुन चुके हैं। ये भी मालूम हुआ है कि उस वक्त कोई लड़की भी दरिया के किनारे पर मौजूद थी। बुरहान, जहां पन्हा ने दुरुस्त सुना है। जब से वो वाकया पेश आया था, मैं अक्सर जब मुझे शाइबा मिलता है सरा पर्दा के दूसरी तरफ निकल जाता हूँ। इत्तेफाक से आज भी चला गया, देखा तो वही लड़की मौजूद थी जो उस शब को दरिया के किनारे पर खड़ी मिली थी जहां मैंने राजपूतों को गिरफ्तार कराया था। कुछ सरासीमा और परेशान वहां खड़ी थी। मैंने उसे दरियाफ्त किया कि क्या वाकया हुआ, वो क्यों मुताज्जब और परेशान है, तो उसने बताया कि अभी एक जोगन वहां आई थी। सुल्तान महमूद, क्या हिंदू जोगन? बुरहान, जी हाँ, हिंदू जोगन। उसने अनीसा उस लड़की को बताया। बुरहान की जबान से इत्तेफाकिया अनीसा का नाम निकल गया। अल्तोनताश ने चौंक कर बुरहान को देखा। सुल्तान महमूद ने पूछा, उस लड़की का नाम अनीसा है? बुरहान, जी हाँ, यही नाम बताया था मुझे। सुल्तान महमूद, तुम शायद जानते नहीं कि अनीसा किसकी लड़की है। हम बताते हैं, हमसे सुनो। अनीसा अल्तोनताश की बेटी है। बुरहान खुद इस बात से वाकिफ थे। उन्होंने कहा, जी, अनीसा से जोगन ने कहा कि चंद्रमोहनी किले के अंदर और कसरे शाही के दरमियान से पुरअसरार तरीके से गायब हो गई है और वो उसकी तलाश में आई थी। सुल्तान महमूद, जोगन वही खातून होगी, जरूर वही होगी, मेरा दिल गवाही देता है। बुरहान और हारून दोनों हैरान रह गए। उनकी समझ में न आया कि सुल्तान महमूद किस खातून का जिक्र कर रहे हैं और जोगन और खातून, ये कैसे मुमकिन है? खातून कोई मुसलमान औरत हो सकती है और जोगन हिंदू स्त्री। वो सोच ही रहे थे कि सुल्तान महमूद ने जोश में आकर कहा, काश उसे रोक लिया जाता और उस जानिब कोई खबर कर दी जाती। हारून ने डरते डरते कहा, आलम पन्हा, वो कौन खातून थी? सुल्तान महमूद संभल कर बोले, तुम नहीं जानते हारून, सोमनाथ की फतह पर एक राज खुलेगा जिसका कई शख्सियात से ताल्लुक है और जिसे सुनकर सुनने वाले हैरान रह जाएंगे। ये खत तुम देख रहे हो? सुल्तान महमूद ने उसी बदरंग कागज की तरफ इशारा करते हुए कहा जिसे हारून ने आज दूसरी मर्तबा देखा था। हारून ने कहा, देख रहा हूं सरकार आलम, इस खत में वो राज बंद है जो मुझे यहाँ तक लाने का बाइस हुआ है, लेकिन इसके इजहार का अभी तक वक्त नहीं आया। हाँ, तो जोगन चंद्रमोहनी को तलाश करने आई थी, वो गायब हो गई या गायब कर दी गई है? बुरहान, गालबन गायब कर दी गई है। सुल्तान महमूद, ये कुछ नहीं, फकत महाराजा की चाल है, वो हमें मुगालता में डालना चाहता है। उसकी गुमशुदगी महज एक फरेब है। बुरहान, लेकिन ऐसा नहीं है आलम पन्हा। सुल्तान महमूद, क्या तुम्हें कोई और बात मालूम है? बुरहान, मुझे उसी वक्त एक साधु समंदर के किनारे पर मिला था, उसने बताया कि चंद्रमोहनी वाकई गुम हो गई है। सुल्तान महमूद, अगर इस तरह उसकी गुमशुदगी की तशहीर ना की जाती तो लोगों को यकीन कैसे आता और हम तक इतला होती? बुरहान, लेकिन वो साधु एक खबर और भी सुना गया है जिससे मालूम होता है कि चंद्रमोहनी की मफकूदुल खबरी की कुछ असलियत जरूर है। सुल्तान महमूद, वो क्या खबर है? बुरहान, महाराजा ने धर्मपाल को कैद कर लिया है। सुल्तान महमूद के चेहरे से निहायत तरद्दुद और परेशानी की इलामतें जाहिर हो रही थी। उन्होंने कहा, यह कब हुआ? मैं साधु से यह दरियाफ्त ना कर सका। मैं उस साधु को भी समझ गया हूं, मगर तुमने उसे रोक क्यों ना लिया? वो धर्मपाल की बहबूद के लिए किले में वापस चला गया है। अफसोस, ये तो बहुत बुरा हुआ कि मेरी तमाम मेहनत गारत होने वाली है। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं क्या नामुराद होऊंगा? क्या तेरे दोस्तों पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ेंगे? मेरे मौला, मेरे आका, मेरी मदद कर, मुझे शाद काम कर और अपने इन बंदों की जो अरसे से तकलीफें उठा रहे हैं इआनत कर। सब सुल्तान की तरफ देख रहे थे। सुल्तान ने दुआ मांग कर दरियाफ्त किया। कुछ और कहा था उस साधु ने? हारून, जी हाँ, ये कहा था कि आला हजरत को आज ही इस सान्हे की इतला करके अर्ज कर दूं कि वो फौरन योरिश कर दे, ऐसी सख्त योरिश जिससे महाराजा की तमाम तर तवज्जो जंग की तरफ लग जाए और वो धर्मपाल के मुतालिक कोई फैसला ना कर सके। सुल्तान महमूद, शायद महाराजा को कुछ तस्दीक करना है। अगर उसे असलियत मालूम हो गई है तो हमला निहायत जरूरी बल्कि फर्ज हो गया है। मैं जरूर हमला करूंगा, फौरन ही, और इस कदर सख्त हमला जिससे राजपूत सरासीमा हो जाएं और महाराजा खुद परेशानी में डूब जाए। अल्तोनताश, तुमने तमाम बात सुन ली है। कल सुबह होते ही इस शिद्दत से हमला करो जिससे दुश्मन बदहवास हो जाए। अल्तोनताश ने कदरे खम होकर कहा, आलम पन्हा, ये खानाजाद सुल्तानी हुक्म की तामील करेगा। सुल्तान महमूद, और अमीर अली ख्वाशावन, तुम अल्तोनताश के साथ रहो, मैं तुम्हारे अकब में रहूंगा, और हारून, तुम और बुरहान बंदरगाह पर हमला कर दो। इस करारदाद में सरे मुंह फर्क न आए, हमें धर्मपाल को बचाना है। हारून, आला हजरत,
کل اس احکر کی کارگزاری کے متعلق سن لیں گے۔ سلطان محمود: ابھی سے جا کر تیاریاں شروع کر دو، اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعا مانگو، میں بھی پاک پروردگار سے التجا کروں گا۔ اس وقت تمام حاضرین اٹھ کر خیمے سے نکلے اور اپنے اپنے کیمپ کی جانب روانہ ہو گئے۔ سلطان محمود سجدے میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی، خلوص اور خضوع سے دعا مانگنے لگے۔ چونکہ اگلے روز قلعے پر حملہ کرنے کی اطلاع تمام اسلامی لشکر میں پہنچ گئی تھی، اس لیے مجاہدین اسلام نے رات ہی سے تیاریاں شروع کر دی تھی۔ صبح جب ہر دستے نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لی تو مسلح ہو کر میدان جنگ میں آئے اور صفیں مرتب کرنے لگے۔ جب ان راجپوتوں نے جو فصیل پر کھڑے تھے مسلمانوں کو مسلح اور صف بستہ ہوتا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ آج ان کا ارادہ دھاوا کرنے کا ہے۔ انہوں نے فوراً سنگ پھونکا اور جب اس کی پرشور آواز قلعے میں گونجی تو ہر ہندو کو معلوم ہو گیا کہ آج پھر مسلمان قلعے پر یورش کرنے والے ہیں۔ فوراً افسر فصیل پر آ گئے اور راجپوتوں کے فوجی دستے تمام قلعے میں نقل و حرکت کرنے لگے۔ وہ تمام راجا اور مہاراجا جو سومنات کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے ماں لشکروں کے آئے تھے برجوں میں بیٹھے۔ سومنات کا مہاراجا بھی مخصوص شاہی برج میں آ کر متمکن ہو گئے۔ فوجی افسروں نے فصیل پر چل پھر کر یہ دیکھ لیا کہ تیروں کے گٹھے اور سنگریزوں کے انبار کافی تعداد میں موجود ہیں یا نہیں۔ جس طرف کمی معلوم ہوئی اس طرف اور منگوا کر ڈھیر کر دیے گئے۔ تمام اہل قلعہ فصیل کے جھروکوں اور دیوار کے اوپر سے جھانک کر مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ جب آفتاب طلوع ہو کر افق کے مشرق سے قدرے بلند ہو گیا اور اس کی ترچھی شعاعیں سرزمین سومنات میں پھیلنے لگی تو مسلمانوں نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ اس زور سے لگایا گیا کہ باوجود یہ کہ مسلمان قلعے سے 1 میل کے فاصلے پر تھے، راجپوتوں کو ایسا معلوم ہوا جیسے قلعے کے نیچے ہی سے نعرے کی آواز بلند ہوئی ہے۔ اب اسلامی دستے آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ راجپوتوں نے انہیں بڑھتے ہوئے دیکھتے ہی جیکارے لگانے شروع کیے۔ ان کے جیکاروں کی آواز گونجتے ہی مندروں میں سنک اور گھڑیال بجائے جانے لگے۔ ان مختلف آوازوں سے تمام قلعے کے کرب و جوار گونج اٹھے تھے۔ ان کے چہروں سے کینہ اور غصہ ٹپکا پڑتا تھا۔ اگر ان کا بس ہوتا تو وہ فصیل سے کود کر مسلمانوں کا تیا پانچا کر ڈالتے، لیکن جانتے تھے کہ مسلمان میدان جنگ میں خون خوار شیر بن جاتے ہیں، اس لیے فصیل پر ہی کھڑے اظہار غیظ و غضب کر رہے تھے۔ مسلمان نہایت اطمینان سے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے انسانوں کے مجمع میں لہریں اٹھ رہی ہیں۔ قلعے سے کچھ فاصلے پر آ کر اسلامی دستے رک گئے اور مسلمانوں نے حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ شانوں پر سے کمانیں اتاری، ترکشوں میں سے تیر نکالے، تیروں کو چلوں میں جوڑا اور اپنے سردار کے حکم کے منتظر ہو گئے۔ سب سے آگے التونتاش کا دستہ تھا۔ التونتاش دستے کے وسط میں تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے تیر افغنی کا حکم دے دیا۔ فوراً مسلمانوں نے اس طرح تیر چھوڑے جیسے ایک ہی کمان سے نکلے ہوں۔ تیر ہوا کو چیر کر سنسناتے ہوئے فضا میں تیرتے فصیل کی اونچی دیواروں سے جا ٹکرائے۔ راجپوت جو دیوار کے اوپر سے جھانک رہے تھے جلدی سے نیچے بیٹھ گئے۔ چند تیر دیوار کو پھلانگ کر فصیل پر آ گرے۔ راجپوتوں نے بھی فصیل کے سوراخوں میں سے تیروں کی باڑ ماری، لیکن یہ تیر مسلمانوں تک نہ پہنچے بلکہ راستے ہی میں گر گئے۔ اب مسلمانوں نے قدم قدم بڑھنا شروع کیا اور جگہ جگہ رک رک کر تیر برسانے لگے۔ ان کے تیر یا تو فصیل سے جا ٹکراتے تھے یا فصیل کی قد آدم دیوار سے گزر کر فصیل پر جا پڑتے تھے۔ اگر کوئی آفت رسیدہ راجپوت سپاہی ان تیروں کی زد پر آ جاتا تھا تو زخمی ہو کر چلانے اور مسلمانوں کو گالیاں دینے لگتا تھا۔ ایک طرف میدان کی جانب سے مسلمان تیر چلا رہے تھے اور دوسری طرف قلعے کے اوپر سے راجپوت تیر برسا رہے تھے، اور تیر اس کثرت سے چلائے جا رہے تھے کہ بعض اوقات آفتاب کو ڈھک لیتے تھے۔ چونکہ آج راجپوتوں کو یہ حوصلہ نہ ہوا کہ وہ فصیل کی دیوار کے اوپر سے تیر افغنی کریں، بلکہ دیوار کے سوراخوں میں سے تیر برسا رہے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان کے تیروں سے کوئی قابل تذکرہ نقصان نہ پہنچ رہا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کے تیروں سے بھی راجپوتوں پر زیادہ زد نہ پڑ رہی تھی، لیکن مسلمانوں کو پیش قدمی کا موقع مل رہا تھا اور وہ بڑھتے جا رہے تھے۔ التونتاش نے آج اس طرح صف بندی کی تھی کہ ایک صف سے دوسری صف 20 گز پیچھے تھی، اس جہت سے کہ لشکر کی تعداد اصل سے دگنی معلوم ہونے لگی تھی۔ التونتاش کے دستے کے پیچھے امیر علی خویشاوند کا دستہ تھا اور اس دستے کی صفیں بھی برابر بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ امیر علی کے دستے کے عقب میں کچھ فاصلے پر شاہی فوج کے رسالے جوش و غضب میں بھرے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ گویا آج مسلمانوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ قلعے پر سختی سے حملہ کر کے یا تو اسے فتح کر لیں گے یا اس کی فتح میں جانیں لڑا دیں گے۔ اسلامی دستے نہایت ضبط و انتظام کے ساتھ بڑھ رہے تھے، لیکن ان کی رفتار اس قدر دھیمی تھی کہ دوپہر تک قلعے کے قریب پہنچ سکے۔
راجپوتوں نے انہیں زد پر دیکھ کر ایک دم سنگ اندازی شروع کر دی۔ خاردار پتھروں کے ٹکڑے اولوں کی طرح برسنے لگے۔ ان سنگریزوں سے مسلمان زخمی ہونے اور گھوڑے چٹیل ہو کر بھڑکنے لگے۔ مسلمان اس دو گنا مصیبتوں میں پھنس گئے۔ ایک سنگریزے انہیں زخمی کرنے لگے، دوسرے ان کے گھوڑے ان کے قابو سے باہر ہونے لگے۔ انہوں نے حیرت انگیز چابک دستی سے اپنی بڑی بڑی سیاہ ڈالیں اٹھائی اور انہیں سروں پر گھوڑوں کے سامنے اس طرح پھیلا دیا کہ وہ انسانوں اور جانوروں کے لیے سپر بن گئے۔ ساتھ ہی گھوڑوں کی باگیں اٹھا دیں اور وفادار جانور تیزی سے قلعے کی طرف بڑھنے لگے۔ راجپوتوں نے یہ کیفیت دیکھ کر شور کرنا اور نہایت پھرتی سے سنگریزے پھینکنے شروع کر دیے۔ چونکہ اب مسلمانوں کی طرف سے تیر افغنی میں کمی آ گئی تھی، اس لیے راجپوت فصیل کی دیوار کے اوپر سے جھانک جھانک کر اور تاک کر پتھر پھینکتے اور تیر مارنے لگے تھے۔ ان تیروں اور پتھروں کی زد التونتاش کے رسالے پر پڑ رہی تھی، جس سے مجاہدین اسلام زخمی ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن ان میں کچھ ایسا جوش اور ایسا استقلال تھا کہ زخمی ہونے کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ امیر علی نے یہ کیفیت دیکھ کر اپنے رسالے سے اگلی دو صفوں کو تیر افغنی کا حکم دیا، اور انہوں نے جو ہی تیروں کی باڑ تاک کر ماری، سینکڑوں راجپوت جو دیوار پر چڑھ کر جھانک رہے تھے زخمی ہو کر قلعے کے نیچے گر پڑے۔ اور چونکہ قلعے کی دیوار 60 فٹ سے بھی بلند تھی، اس لیے زمین پر گرتے ہی ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ 2-3 ہی باڑے مارنے پر دیوار راجپوتوں سے خالی ہو گئی۔ کچھ ہندو سپاہی زخمی ہو کر قلعے کے نیچے جا پڑے اور کچھ کود کر فصیل پر اتر گئے۔ اب سنگ باری کی شدت میں کمی ہو گئی اور مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا، چنانچہ وہ تیزی سے بڑھے اور فصیل کے نیچے جا پہنچے۔ آج مسلمان اپنے ساتھ نقب لگانے اور دیوار توڑ ڈالنے کے آلات بھی لائے تھے۔ کمندے اور ریشم کی ڈوروں کی مضبوط سیڑھیاں بھی ان کے ساتھ تھی۔ کچھ لوگ تو گھوڑوں پر کھڑے ہو کر کمندے اور سیڑھیاں فصیل کے کنگوروں کی طرف پھینکنے لگے اور کچھ گھوڑوں کو دیواروں سے ملا کر دیوار توڑنے اور نقب لگانے لگے۔ راجپوت سوراخوں سے جھانک جھانک کر ان کی یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ وہ مسلمانوں پر رعب ڈالنے کے لیے زور و شور سے چلا رہے تھے اور فصیل پر کھڑے ہوئے بڑی پھرتی سے تیر اور نوکیلے پتھر کے ٹکڑے برسا رہے تھے۔ شنکھ اور گھڑیال اب تک بج رہے تھے۔ شور و گل سے تمام قلعہ گونج رہا تھا۔ کچھ کمندیں اور چند سیڑھیاں کنگوروں میں پھنس گئی تھی اور مسلمانوں نے ان پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ بعض جیالے راجپوتوں نے دیواروں پر چڑھ کر کئی کمندوں اور سیڑھیوں کو کاٹ ڈالا تھا اور ان کے ذریعے سے جو مسلمان چڑھ رہے تھے وہ نیچے گر پڑے تھے، جس سے ان کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ لیکن جن جن راجپوتوں نے ان کمندوں اور سیڑھیوں کو کاٹا تھا ان کو مسلمانوں نے تیروں سے زخمی کر کے نیچے گرا دیا تھا اور وہ بھی نشانہ اجل بن گئے۔ آخر کچھ مسلمان کنگوروں کے برابر جا پہنچے۔ امیر علی کے دستے نے انہیں دیکھ لیا تھا اور چونکہ اب ان کی تیر افغنی سے ان مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال تھا، اس لیے انہوں نے تیر برسانے بند کر دیے۔ مسلمان دیوار پر چڑھ کر فصیل پر کود گئے اور تلواریں سوند سوند کر راجپوتوں پر اس طرح جا ٹوٹے جس طرح شیر بھیڑوں کے گلوں پر جا پڑتے ہیں۔ ان کی خارشگاف تلواروں نے راجپوتوں کو نرم گھاس کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ فصیل کے اوپر قتل و خون ریزی کا بازار گرم ہو گیا۔ راجپوت بھی پل پڑے، انہوں نے بھی چوڑے چوڑے کھانڈے کھینچ لی اور مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر جرأت و ہمت سے لڑنے لگے۔ اول تو مسلمان بہت ہی کم تعداد میں فصیل پر پہنچے تھے، دوسری ان کی آمد بڑی مدھم تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چند ہی کمندے اور سیڑھیاں کنگوروں میں پھنسی تھی جن کے ذریعے سے وہ چڑھ کر فصیل پر کود رہے تھے، اور راجپوت فصیل پر بے شمار تھے۔ اس لیے جو مسلمان فصیل پر پہنچ جاتے تھے وہ دادے جوامردی دے کر اور 5-5 7-7 راجپوتوں کو قتل کر کے خود شہید ہو جاتے تھے۔ لیکن چونکہ ان کی آمد برابر جاری تھی، اس لیے راجپوتوں کے قتل اور مسلمانوں کی شہادت کا سلسلہ برابر جاری رہا تھا۔ راجپوت مسلمانوں کو فصیل پر آتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور فصیل توڑے جانے کی آواز بھی سن رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کی قوت اور ان کی بہادری کے قائل ہوتے جاتے تھے۔ دن اس قدر ڈھل گیا تھا کہ تیسرا پہر آ گیا تھا۔ آج مسلمان ظہر کی نماز ادا نہ کر سکے تھے۔ وہ ایسے لڑائی میں مصروف تھے اور قلعے میں داخل ہونے کی جدوجہد میں کچھ ایسے مشغول تھے کہ انہیں وقت کا خیال ہی نہ ہوا۔ ان کے مد نظر قلعے پر قبضہ کر لینا تھا اور وہ اسی کوشش میں لگے تھے۔ یہ مسلمانوں کی ہی جرأت و ہمت تھی کہ سومناتھ کے لوہا لاٹ قلعے کی فصیل کو توڑ رہے تھے اور اس کی سربا فلک چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ انہوں نے فصیل پر خون کے پرنالے بہا دیے تھے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے، راجپوتوں کی صفوں کی صفیں الٹتی تھی، لیکن خود مسلمانوں کا بھی کافی نقصان ہو رہا تھا۔ جو مسلمان فصیل پر پہنچ جاتا تھا اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی تھی، لیکن وہ خوب جانتے تھے کہ مرنا اور مارنا ہی ان کا نصب العین ہے۔
اس لیے بے دھڑک جنگ کر کے دشمنوں کو اس وقت تک قتل کرتے رہتے تھے جب تک ان کے ہاتھ میں تلوار اور جسم میں لڑنے کی طاقت باقی رہتی تھی۔ جب شدید طور پر مجروح ہو جاتے تھے تو گر پڑتے تھے اور ان بے بس مسلمانوں کا راجپوت کیما کر ڈالتے تھے۔ غرض جنگ اسی اسلوب پر ہو رہی تھی کہ رفتہ رفتہ آفتاب حجلائے مغرب کے قریب پہنچ گیا اور اس کی آخری کرنیں سمٹ سمٹ کر غائب ہونے لگی۔ مشرق کی طرف سے اندھیرا بڑھ کر پھیلنے لگا۔ اس وقت سلطان نے مسلمانوں کو واپس لوٹ آنے کا اشارہ کیا۔ التونتاش نے فوراً مجاہدین کو واپس آنے کی اطلاع کرا دی اور مسلمان فصیل سے نیچے اتر کر جلدی سے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور واپس لوٹے۔ راجپوتوں نے ان پر پتھروں اور پھر تیروں کی بارش شروع کر دی، لیکن مسلمان کسی نہ کسی طرح ان کے نرگے سے نکل آئے۔ اس طرح یہ شدید حملہ کچھ کامیاب تو نہ ہوا، البتہ اتنا ضرور ہوا کہ راجپوتوں پر مسلمانوں کی دھاک قائم ہو گئی اور وہ ان کی بہادری اور جرأت کے قائل ہو گئے۔ اس جنگ میں 5000 راجپوت اور 350 مسلمان شہید ہوئے۔ راجاؤں مہاراجاؤں کے ساتھ سکھدیو بھی ایک برج میں بیٹھا جنگ کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب دن چھپ گیا اور مسلمان واپس لوٹ گئے تب اوروں کے ساتھ وہ بھی اٹھا اور اپنی قیام گاہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس وقت رات ہو گئی تھی اور ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ کسی کے قدموں کی چاپ ہوئی۔ آواز اس کے پشت کی طرف سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک آدمی نہایت احتیاط سے دبے قدموں چلا آ رہا تھا۔ سکھدیو نے للکار کر پوچھا، کون ہے؟ آنے والے نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ جس آہستگی سے آ رہا تھا آتا رہا۔ سکھدیو کو خیال ہوا کہ شاید کوئی راہ رو ہے یا سرکاری ملازم ہے اور قصر شاہی میں جا رہا ہے۔ وہ راستے سے ایک طرف ہٹ کر ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں دور کی روشنی کا عکس پڑ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب آنے والا بڑھ جائے گا تب وہ چلے گا، لیکن آنے والا بھی سیدھا اس کی طرف آیا اور سامنے کھڑا ہو کر بولا، آپ مجھ سے کتراتے ہیں؟ سکھدیو اس کی آواز سن کر چونک پڑا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اور تم؟ آنے والے نے سنجیدگی سے کہا، ہاں میں۔ پہچان لیا مجھے آپ نے؟ سکھدیو، آواز ہی سے پہچان لیا۔ سکھدیو کے چہرے پر روشنی کا عکس پڑ رہا تھا اور نووارد کا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ نووارد نے کہا، اسی لیے آپ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا؟ سکھدیو نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میرا چہرہ؟ ہاں نہیں، میرا چہرہ زرد پڑنے کی کوئی وجہ نہیں۔ میں کوئی جن بھوت نہیں ہوں، ایک انسان ہوں، وہ انسان۔ سکھدیو نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، اس بات کا ذکر نہ کرو تو اچھا ہے، شاید اسی تذکرے سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ سکھدیو، ہاں۔ نووارد نے جوش و غضب کے لہجے میں کہا، سنگ دل اور دغاباز، میرے دل کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو؟ سکھدیو نے عاجزی سے کہا، موہن سنگھ سنبھلو، سوچو، یہ عام راستہ ہے، یہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے، ایسے مقام پر ایسی گفتگو؟ نووارد نے ذرا تیز لہجے میں کہا، کیا میں تیری عزت کا پاس کروں، ایک سفاک بے رحم اور ظالم کی عزت کا؟ ادھر دیکھ میری طرف، بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچاتا ہے؟ سکھدیو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، شور نہ کرو، میری ایک بات ٹھنڈے دل سے سن لو۔ کہہ ڈال۔ سکھدیو، یہاں نہیں، میرے ساتھ چلو۔ موہن سنگھ، کہاں چلوں؟ تیرے جائے قیام پر، تاکہ تو؟ سکھدیو، نہیں، میرے جائے قیام پر نہیں، میں جانتا ہوں اب تمہیں میری کسی بات کا یقین نہ آئے گا۔ پھر کہا، شاہی باغیچے میں، تاکہ تم مجھے وہاں پکڑوا دو اور شاہی باغیچے میں گھسنے کا الزام لگا کر مجھے پھانسی پر لٹکوا دو۔ سوچو کیا میں ایسی جرت کر سکتا ہوں؟ اگر میں تمہیں پکڑوا دوں تو تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ مجھے تباہ کر سکتا ہے۔ تمہارے تختہ دار پر لٹکنے سے پہلے جلاد کی تلوار میرے سر کا فیصلہ کر ڈالے گی۔ موہن سنگھ، میں سمجھتا ہوں۔ سکھدیو، پھر یہ بے اعتباری کیوں ہے؟ موہن سنگھ، اس لیے کہ شاید تم نے کوئی اور فریب سوچا ہے۔ سکھدیو، میں اور تم وہاں دو ہی آدمی ہوں گے، تیسرا کوئی نہ ہوگا، اس لیے میں نے اس جگہ کو پسند کیا ہے۔ بولو، چلتے ہو؟ موہن سنگھ، مگر تمہیں کہنا کیا ہے؟ سکھدیو، تمہاری غلط فہمی دور کرنی ہے۔ موہن سنگھ نے پھر غصے میں آ کر کہا، غلط فہمی؟ دغاباز کتے، میں فریب کا شکار ہوا تھا۔ سکھدیو نے پھر انتہائی عاجزی سے کہا، موہن سنگھ، پرماتما کے لیے گل نہ مچاؤ، تمہارا غصہ مجھے برباد کر دے گا تو تمہیں بھی کوڑا نہ چھوڑے گا۔ اگر میں گرفتار ہو گیا تو تم بھی گرفتار ہو جاؤ گے، میرے جرم میں تم بھی تو شریک تھے، جو سزا مجھے ملے گی وہی تمہیں بھی ملے گی۔ سنجیدگی سے غور کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط؟ موہن سنگھ کچھ نرم پڑ گیا، اس نے کہا، نہیں، تم غلط نہیں، سچ کہہ رہے ہو۔ اچھا چلو،
دونوں خاموشی سے روانہ ہوئے، لیکن چونکہ دونوں ایک دوسرے سے خائف تھے اس لیے کوئی کسی کو پیچھے نہ ہونے دیتا تھا، نہ کوئی کسی کے آگے چلتا تھا۔ دونوں برابر برابر ایک دوسرے کو دزدیدہ نظروں سے دیکھتے اور تلواروں کے قبضوں پر اس طرح ہاتھ رکھے کہ ضرورت کے وقت فوراً انہیں نکال کر کام ملا سکیں چل رہے تھے۔ دونوں ایک خفیہ دروازے سے شاہی باغیچے میں داخل ہوئے۔ سکھدیو نے کہا، یہ جگہ امن کی ہے، اب اطمینان سے باتیں کریں گے۔ موہن سنگھ کا لہجہ پھر تیز ہو چلا۔ اس نے درشتی سے کہا، امن اور اطمینان کی ضرورت نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ سکھدیو نے تلوار کے قبضے پر سے ہاتھ اٹھا کر کہا، تم نے سچ کہا، لیکن اب ہمیں دشمنوں کی طرح نہیں بلکہ دوستوں کی طرح باتیں کرنی چاہیے۔ لیکن مجھے زیادہ باتیں کی فرصت نہیں ہے، میں پوچھتا ہوں جب میں نے تمہارے کہنے پر… سکھدیو نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، پرماتما کے لیے چپ رہو، جس واقعے نے راز کی صورت اختیار کر لی ہے اسے اپنی زبان سے نہ کھولو۔ تب مجھے بتاؤ کیوں تم نے میرے ساتھ فریب کیا، کیوں مجھے جلادوں کے سپرد کیا گیا اور کیوں میری جان لینے کی کوشش کی گئی؟ سکھدیو، تم جانتے ہو کہ میرے خادم کا نام بھی موہن سنگھ ہے؟ ہاں جانتا ہوں۔ یہ دونوں گفتگو کرتے ہوئے سمندر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ اس باغیچے کا کچھ حصہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا، لیکن وہ سطح سمندر سے 20-21 فٹ بلند تھا۔ تب سنو اور سمجھو کہ میں نے اپنے خادم کے قتل کا حکم دیا تھا، لیکن بیہودہ بدتمیز اور بے عقل ملازموں نے اس کی بجائے تمہیں پکڑ لیا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میں تمہیں زندہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ موہن سنگھ نے غضبناک ہو کر کہا، خوشی تو تمہارے چہرے سے ٹپک پڑی تھی، میری آواز سنتے ہی تمہارا منہ پھک پڑ گیا تھا۔ یہ سچ ہے، میں دفعتاً اس لیے گھبرا گیا تھا کہ تم بے گناہ اور بغیر میرے حکم منشا کے سمجھے ہوئے لے جائے گئے تھے۔ جب مجھ پر الزام لگاؤ گے تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ موہن سنگھ، ذرا خیال کرو، اگر مجھے تم پر اعتماد نہ ہوتا تو میں تمہارے سپرد وہ کام کیوں کرتا جس کی وجہ سے میری عزت اور زندگی خطرے میں تھی؟ یہ میرے ملازموں کا قصور ہے، ان کی خطا ہے، میں انہیں سزا دوں گا، نہایت سخت اور بڑی عبرتناک سزا۔ اب یہ دونوں لوہے کے پھاٹک پر آ کر رکے۔ اس پھاٹک میں سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ شاہی خاندان کے افراد اکثر یہاں آ کر لوہے کی سلاخوں میں سے جھانک کر سمندر کے نظاروں کا لطف اٹھایا کرتے تھے۔ اس پھاٹک کی سلاخیں الگ الگ تھی، جب چاہتے اوپر کے حصے کو نیچے گرا سکتے تھے۔ سکھدیو نے سمندر کی طرف دیکھ کر کہا، اف، کس قدر اندھیرا پھیلا ہوا ہے، سمندر سے آسمان تک سیاہ چادر تنی ہوئی معلوم ہوتی ہے، لیکن ہوا کیسی خوشگوار آ رہی ہے، ٹھہرو میں سلاخیں جھکا دوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اندھیرے میں کوئی کل دبائی اور پھاٹک کے اوپر کی سلاخیں نیچے چلی گئیں۔ صرف ناو تک جنگلہ باقی رہ گیا۔ موہن سنگھ نے کہا، سکھدیو، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے میری جان لینے کی کوشش کی تھی، اور اس لیے میں تمہیں آج ہرگز بھی زندہ نہ چھوڑوں گا۔ سکھدیو، آخر تمہیں دنیا میں کسی کا یقین بھی ہے؟ ہاں، خوب یاد آیا، کامنی کی بات کا تم یقین کرتے ہو۔ موہن سنگھ کو سکھدیو کی بہن کامنی سے محبت تھی۔ اس نے کہا، بے شک دنیا میں ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کا میں یقین کر سکتا ہوں۔ تب ہم دونوں اس کے پاس چلیں گے اور وہ تمہارا اطمینان کر دے گی۔ موہن سنگھ، مجھے منظور ہے۔ سکھدیو، دیکھو کیسی فرحت بخش ہوا آ رہی ہے۔ وہ جنگلے سے جھانک کر دفعتاً بولا، اوہ، یہ سرخ سرخ کیا چیز چمک رہی ہے، کہیں مسلمان تو کوئی کشتی لے کر اس طرف نہیں آ گئے؟ موہن سنگھ نے بھی جھانک کر دیکھا۔ سکھدیو نے حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ موہن سنگھ کو اٹھا کر سمندر میں دھکیل دیا۔ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ موہن کے پانی میں گرنے کی آواز آئی۔ سکھدیو نے فاتحانہ کہا لگا کر کہا، اس وقت نہیں مرا تھا تو اب مر۔ یہ کہتے ہی اس نے پھر کل دبائی اور پھاٹک کے نیچے گری ہوئی سلاخیں پھر اپنی جگہ پر آ گئیں۔ سکھدیو فوراً اس جگہ سے نہایت خاموشی اور آہستگی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ سکھدیو نہایت خوش تھا، ایسا خوش جیسے اس نے کسی بڑے دشمن کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ وہ باغیچے سے نکل کر اپنی قیام گاہ پر پہنچا۔ جو ہی وہ اپنے خاص کمرہ میں داخل ہوا، اس کی نگاہ کامنی پر پڑی۔ کامنی نے بھی اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ چونکہ کمرے میں تیز روشنی ہو رہی تھی، اس لیے ایک نے دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر اس کی حالت کو بھانپ لیا۔ کامنی کچھ افسردہ تھی اور سکھدیو خرم و مسرور تھا۔ کامنی نے کہا، تم آ گئے بھیا؟ سکھدیو نے بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں آ گیا۔ کامنی، بڑے خوش ہو؟ کیا بات ہے، کیا ہاتھ آ گیا؟ تم جیسی بہن کو بھی دیکھ کر خوش نہ ہوں کامنی، لیکن تم کچھ دل گرفتہ معلوم ہوتی ہو، کیا وجہ ہے؟ میں ملول و حزین ہوں، شاید دل گرفتگی میری قسمت ہی میں لکھی ہے۔ آخر کیوں؟
جب سے تمہاری سازش میں شریک ہوئی۔ سازش کے ذکر کو رہنے دو، کیا سنا نہیں کہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں؟ سنا ہے اور جانتی ہوں، مگر تمہیں سمجھانے کے لیے صرف اشارہ ہی کافی ہے۔ کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ کامنی: ہاں۔ سکھدیو: کیا؟ تم تو کہتے تھے بھیا کہ موہن سنگھ کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ مجھے ایسی ہی اطلاع ملی تھی، لیکن وہ زندہ ہے۔ مجھے بھی آج ہی ایسی اطلاع ملی ہے۔ کامنی: اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ سکھدیو: کیا؟ کامنی: یا تو میں اس کی بات مانوں ورنہ وہ مجھے اور تمہیں دونوں کو گرفتار کرا دے گا۔ سکھدیو نے غضبناک ہو کر کہا: ذلیل اور نمک حرام کتا! کامنی: آپ نے اس پر اعتماد کیوں کیا؟ سکھدیو: سچ ہے کامنی، میں نہ جانتا تھا کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ کامنی شرما گئی، اس کی بھولی بھالی نگاہوں میں حیا گھل گئی۔ سکھدیو نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا: لیکن اب کوئی اندیشہ نہیں رہا ہے۔ کامنی نے پرشوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: کیا وہ رضامند کر لیا گیا ہے؟ سکھدیو: نہیں، بلکہ اس کی زبان بند کر دی گئی ہے۔ کامنی: آخر کس طرح؟ سکھدیو: اس وقت یہ بات بتانا مناسب نہیں ہے، ایک دن از خود معلوم ہو جائے گی۔ کامنی: لیکن میں اس سے ڈرنے لگی ہوں بھیا، اس کا سامنا ہوتے ہی میں کانپ گئی تھی۔ سکھدیو: اطمینان رکھو، اب وہ تمہارے سامنے نہ آئے گا۔ کامنی: مسلمانوں نے آج بھی غضب کا حملہ کیا۔ سکھدیو: بے شک انہوں نے جان لڑا دی، وہ قلعے پر چڑھ ہی آئے تھے، وہ تو ہماری جمعیت فصیل پر کافی تھی، اس لیے وہ مجبور ہو گئے۔ کامنی: نہیں، بلکہ دن چھپ گیا اس لیے واپس لوٹ گئے۔ سکھدیو: بات یہ بھی ہوئی، مسلمانوں کی قوم نہایت جنگجو اور بڑی بہادر ہے، کمبخت ایسا جی توڑ کر لڑتے ہیں کہ ان کا مقابلہ دشوار ہو جاتا ہے۔ کامنی: اس ہنگامے میں تم نے ہارون کو تو نہیں دیکھا تھا؟ سکھدیو: میں نے بڑا غور کیا، خوب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، لیکن وہ نظر نہیں آیا، شاید سلطان کے ساتھ ہوگا۔ کامنی: سنا ہے کہ سلطان محمود کو اس سے بڑی محبت ہے۔ سکھدیو: میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے۔ کامنی نے از خود رفتگی کے انداز میں کہا: وہ ہے بھی اس قابل۔ سکھدیو نے حیرت اور غصے بھری نگاہوں سے کامنی کو دیکھا۔ کامنی سمجھ گئی کہ اس سے سخت غلطی ہو گئی ہے۔ ایک راجپوت کے سامنے ایک مسلمان کی تعریف کرنا نہایت ہی نامناسب بات ہے۔ کامنی نے کہا: لیکن اس کا زندہ رہنا خطرناک ہے۔ سکھدیو: نہایت خطرناک، لیکن یہ بھی فکر ہے کہ اس تک دسترس کیسے ہو۔ کامنی: اگر دوران جنگ نہ ہوتا تو اس کا پھانس لینا کیا بڑی بات تھی۔ سکھدیو: کس طرح؟ کامنی: کسی حسین و جمیل چھوکری کو بھیج دیا جاتا اور وہ اسے فریب دے کر لے آتی۔ سکھدیو: بات تو معقول ہے، دیکھو اس امر پر غور کروں گا۔ کامنی: لیکن اگر وہ تمہارے ہاتھ آ گیا تو تم کیا کرو گے؟ سکھدیو: فوراً قتل کرا دوں گا۔ کامنی کے دل پر چوٹ سی لگی اور اس کا چہرہ پھک پڑ گیا، لیکن اس نے فوراً ہی کہا: چاہیے تو ایسا ہی، لیکن جب تک سلطان محمود واپس نہ چلا جائے اس وقت تک اس کا قتل کرنا بھی مناسب نہ ہوگا۔ سکھدیو: مگر کامنی، وہ میرے ہاتھ آسانی سے آنے ہی کیوں لگا، جبکہ وہ سلطان محمود کا منظور نظر اور مسلمانوں کا محبوب ہے، کس طرح وہ ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے؟ کامنی: ابھی چند لمحے توقف کرو، پھر میں اس کی کوئی تدبیر سوچوں گی۔ سکھدیو: اب اگر کسی طرح سلطان محمود واپس لوٹ جائے یا ہزیمت اٹھا کر بھاگ جائے تو سب کام درست ہو جائیں۔ کامنی: مگر سنتی ہوں سلطان محمود دھن کا پورا ہے، یوں تو وہ واپس لوٹے گا نہیں، اور اگر اسے شکست ہو گئی تو پھر انتقام لینے کے لیے حملہ کرے گا۔ سکھدیو: یہ پاجی اگر ایک دفعہ یہاں سے شکست کھا کر بھاگ جائے تو پھر اس طرف آنے کا حوصلہ ہی نہ رہے گا۔ تم نہیں جانتی ہو راستہ کس قدر دشوار گزار ہے۔ مجھے یہ بھی حیرت ہے کہ وہ 150 میل کے لک و دک میدان کو کیسے طے کر کے آیا۔ اچھا اب تم جاؤ کامنی۔ کامنی نے اٹھتے ہوئے کہا: اور میں موہن سنگھ کی طرف سے بالکل مطمئن رہوں؟ سکھدیو: ہاں مطمئن رہو، اب وہ تمہیں یا مجھے کوئی غضن نہ پہنچا سکے گا۔ کامنی چلی گئی۔ سکھدیو نے آہستہ سے کہا: میں کامنی کو بڑی سیدھی بھولی اور معصوم سمجھتا تھا، لیکن اس میں تو بڑی چالاکی آ گئی ہے، ہارون کو بچانا چاہتی ہے۔ میں وجہ سمجھتا ہوں، اگر وہ میرے ہاتھ آ گیا تو… سکھدیو نے دانت پیس کر کہا: میں اس کے فوراً ہی ٹکڑے اڑا دوں گا۔ نہ معلوم اس میں کیا خوبی ہے، ہر وہ لڑکی جو اسے دیکھتی ہے اس پر فدا ہو جاتی ہے۔ چندر موہنی اسے چاہتی تھی، کامنی بھی اس کی طرف مائل ہے، کیا ایک راجپوت کا خون کھولانے کے لیے یہ کچھ کم بات ہے؟ ابھی وہ اسی قدر سوچنے اور کہنے پایا تھا کہ ایک خادم نے حاضر ہو کر کہا: بلبیر چندر حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ سکھدیو نے نظر اٹھا کر خادم کو دیکھتے ہوئے کہا: آ گیا ہے۔
خادم چلا گیا اور ایک جوان العمر جسیم آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ یہ بلبیر چندر تھا۔ اس کے آتے ہی سکھدیو نے کہا، بیٹھو بلبیر چندر، تمہارے چہرے سے وحشت برس رہی ہے، آخر کیوں؟ بلبیر چندر نے بیٹھتے ہوئے کہا، حضور وہ فرار ہو گیا۔ کون؟ موہن سنگھ؟ جی ہاں۔ تم نے اس کی کیا نگرانی کی؟ نگرانی کی نہ پوچھیے، بڑا سخت پہرا تھا۔ پھر وہ کیسے فرار ہوا؟ پرماتما ہی جانے، میں بڑا فکر مند ہوں۔ فکر نہ کرو، وہ میرے پاس آیا تھا۔ کب؟ ابھی تھوڑی دیر ہوئی۔ غضب ہو گیا۔ کیا حضور نے پھر اسے گرفتار کر لیا؟ نہیں۔ پھر کہاں گیا وہ؟ وہاں جہاں اسے جانا چاہیے تھا۔ بلبیر چندر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آخر کہاں گیا؟ موت کی گود میں۔ کیسے؟ سکھدیو نے تمام رویداد سنا دی۔ بلبیر چندر کی پژمردگی اور وحشت دور ہو گئی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور خوش ہو کر کہا، بہت خوب کیا آپ نے، ورنہ وہ نامعلوم کس کس کو نقصان پہنچاتا، کسے کسے گرفتار اور قتل کرا دیتا۔ اب ایک خطرہ اور رہ گیا ہے۔ وہ کس کا؟ دھرم پال کا۔ مگر وہ تو گرفتار ہے، اور جس وجہ سے وہ گرفتار ہے اسے بھی آپ جانتے ہیں۔ جانتا ہوں، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ بڑا جوتشی اور نجومی ہے۔ ہاں معلوم ہے۔ تب وہ اپنے علم سے کچھ معلوم کر کے مہاراجا کو بتا دے گا۔ اور مہاراجا؟ سکھدیو نے مضطرب ہو کر کہا، اوہ، اس بات کا مجھے خیال ہی نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کے محافظوں سے مل کر اسے قتل کرا دوں؟ یہ بات ناممکن ہے۔ اس کے محافظوں کو اس سے اس قدر ہمدردی ہے کہ وہ ہرگز بھی کسی لالچ میں نہ آئیں گے۔ سکھدیو نے استفہامیہ نظروں سے بلبیر چندر کو دیکھتے ہوئے کہا، تب؟ بلبیر چندر؟ مہاراجا اس سے سخت ناخوش ہو گئے ہیں۔ انہیں اس کی جانب سے اور مشکوک کر کے اسے قتل کرنے کا حکم حاصل کر لیجیے۔ یہ ذرا مشکل امر ہے، کوشش تو کیجیے۔ میں اسی وقت مہاراجا سے ملوں گا، تب یقین ہے کہ کانٹا بھی نکل جائے گا۔ بلبیر چندر چلا گیا اور سکھدیو مہاراجا کے پاس جانے کی تیاری میں مصروف ہوا۔ مہاراجا سومناتھ تمام دن برج میں بیٹھے جنگ کا نظارہ کرتے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ کس جوش سے مسلمانوں نے حملہ کیا تھا اور کس استقلال سے تیروں اور پتھروں کی بارش میں جمے رہے تھے، اور نہ صرف جمے رہے تھے بلکہ آگے بڑھ کر فصیل کے نیچے گئے تھے اور آلات نقب زنی کے ذریعے سے فصیل توڑنے لگے تھے۔ پھر کچھ جیالے کمندے اور ریشمی ڈور کی سیڑیاں کنگوروں میں پھنسا کر اوپر چڑھ گئے تھے اور کس جرت و دلیری سے لڑے تھے۔ وہ نہایت غور سے ان واقعات کو دیکھتے رہے تھے۔ جب دن چھپنے کے بعد انہیں خبر دی گئی کہ آج کی جنگ میں 5000 راجپوت مارے گئے اور 2-2500 زخمی ہوئے تو انہیں بہت افسوس اور ملال ہوا۔ ساتھ ہی جب انہوں نے یہ بھی سنا کہ مسلمان کل 350 ہی قتل ہوئے ہیں تو اور بھی رنج و فکر ہوا۔ اس قدر غم و اندوہ ہوا کہ بھوک نہ لگی، کھانا بھی نہ کھایا۔ کچھ رات گئے انہوں نے تمام راجاؤں اور مہاراجاؤں کو دربار خاص میں طلب کر لیا۔ مہاراجا سومناتھ اکثر رات ہی کو دربار کیا کرتے تھے، رات ہی کو کچہری کرتے تھے، اور یہ دربار اور کچہری دربار خاص میں ہی اس وقت ہوتی تھی جب سومناتھ کے بت کو غسل دیا جاتا تھا۔ ہم بیان کرائے ہیں کہ روزانہ گنگا کا پانی آتا اور دن چھپنے کے کچھ عرصے کے بعد سومناتھ کو غسل دیا جاتا تھا۔ چنانچہ آج بھی جب سومناتھ کو غسل دیا جا چکا تب دربار خاص منعقد ہوا، اور جب وہ راجا اور مہاراجا آ گئے جنہیں مدعو کیا گیا تھا تو مہاراجا سومناتھ نے کہا، آج آپ سب اصحاب نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں نے کس جیداری، کس دلیری اور کس جوش سے حملہ کیا اور کس استقلال سے مرد میدان بنے، تیروں اور پتھروں کی بارش میں ڈٹے رہے، کس طرح بڑھ کر فصیل کے نیچے پہنچ گئے اور کس طرح فصیل توڑنے کی کوشش کی۔ اگر فصیل مضبوط نہ ہوتی تو وہ ضرور اس میں اس قدر شگاف پیدا کر لیتے جس میں سے کم ایک گھڑ سوار بآسانی گزر سکے، لیکن فصیل کی مضبوطی نے قلعے کو فتح ہونے سے بچا لیا۔ پھر جس بے باکی اور ہمت سے وہ فصیل پر پہنچے اور لڑے، سچ پوچھو تو وہ انہی کا خاصہ تھا۔ سب سے زیادہ اندھوناک امر یہ ہے کہ آج 5000 جواں مرد راجپوت مارے گئے، اور اس سے زیادہ حیرت میں ڈالنے والی بات یہ ہے کہ مسلمان صرف 350 ہی کام آئے۔ اگر جنگ اسی طرح ہوتی رہی اور بہادر راجپوت اسی طرح قتل ہوتے رہے تو یقیناً مسلمان فتح یاب ہو جائیں گے، اور مقدس مقام جو ہندوستان بھر کے ہندوؤں کا تیرتھ گاہ ہے مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا سلطان محمود جس مقام کو فتح کرتا ہے اسے تاراج کر ڈالتا ہے۔ یہ قلعہ، شہر اور مندر بھی تاراج کر ڈالے جائیں گے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہمارا دیوتا بھی باقی رہے گا یا ملیچ سلطان محمود کا گرز اس کے ٹکڑے اڑا دے گا۔
یہاں پہنچ کر مہاراجا کی آواز بھاری ہو گئی۔ رنج و قلق نے اس کا گلا دبا دیا اور وہ آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ ایک مہاراجا نے اٹھ کر پرجوش لہجے میں کہا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ پاپی سلطان قلعے کو فتح کر لے، شہر کو ویران کر دے، مندر کو تاراج کر ڈالے اور ہمارے محترم و معظم اور باعظمت و جلال دیوتا سومناتھ جی کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ یقین جانیے ایسا ہونے سے پہلے دیوتا سومناتھ جی مسلمانوں کو بھسم کر ڈالیں گے۔ مہاراجا نے یاس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی ایسا ہی سمجھتا رہا ہوں، لیکن اب کچھ نا امیدی ہونے لگی ہے۔ یا تو ہمارے اعتقادات میں فرق آ گیا ہے یا دیوتاؤں میں وہ عظمت و جلال باقی نہیں رہا جن کا تذکرہ مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرا مہاراجا، یہ بات نہیں ہے، ہم وہی ہیں، ہمارے اعتقادات وہی ہیں، دیوتا وہی ہیں، ان کے عظمت و جلال وہی ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے جب دیوتا سومناتھ جی کو اپنا جلال ظاہر کرنے کا موقع ملے۔ مہاراجا سومناتھ، وہ کب آئے گا؟ کیا مسلمان ہم پر حملے نہیں کر رہے ہیں؟ کیا دیوتا سومناتھ جی کے عقیدت مند مارے نہیں جا رہے؟ کیا عورتیں بیوہ نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا بچے یتیم نہیں ہو رہے ہیں؟ یہی وقت تو ہماری مدد کرنے کا ہے۔ ایک راجا، مدد ہوگی اور ضرور ہوگی، لیکن ابھی ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، ہمارے صبر و ضبط کا، ہمارے ہمت و استقلال ان سے کہیں کم ہے۔ ہماری دون ہمتی یہ ہے کہ ہم زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے کم تعداد مسلمانوں سے ڈرے اور سہمے ہوئے قلعہ بند ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ میدان میں نکل کر حملہ کرتے اور فتح یا شکست سے ہم کنار ہو جاتے۔ دوسرا راجا، یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، میرے بھائی نے بھی ٹھیک کہا کہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، لیکن ہم امتحان میں پورے نہیں اترے، بلکہ ہم نے محصور ہو کر اپنی بہادری، نیک نامی اور شہرت پر بدنما دھبا لگا لیا ہے۔ بات تو جب ہی تھی جب مسلمانوں کے آتے ہی قلعے سے باہر نکل کر ان کے سامنے قیام کرتے اور ان سے کلہ با کلہ لڑتے۔ تیسرا راجا، اب بھی کیا بگڑا ہے؟ ہمارے پاس اب بھی کافی لشکر ہے، ہم اب بھی میدان میں نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مہاراجا سومناتھ، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کہ راجکماری چندر موہنی کو مسلمان اٹھا کر لے گئے اور راجپوتوں کے خون میں حرارت نہ آئی، انہوں نے اس قومی بے عزتی کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر لیا۔ اگر ان میں ذرا بھی عزت، تھوڑی بھی ہمت اور برائے نام بھی جرت ہوتی تو میرے روکنے پر بھی نہ رکتے اور مسلمانوں پر جا ٹوٹتے، ان کی ہڈیاں توڑ ڈالتے اور ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیتے، ان کا وجود مٹا دیتے اور یا پھر خود مٹ جاتے، خود مسلمانوں کی تلواروں سے ذبح ہو جاتے۔ ایک مہاراجا، آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ راجپوتوں کو کس قدر رنج ہے، ان میں کس قدر جوش ہے، لیکن وہ مجبور ہیں، اپنے جوش کو اس لیے دبا رہے ہیں کہ انہیں قلعے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ مہاراجا سومناتھ، مگر مجھ سے آج تک کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ دوسرا مہاراجا، دراصل ہم سب آپ کی طرف دیکھتے رہے، ہم سب آپ کی مدد کرنے آئے ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ کہنا یا کرنا نہیں چاہتے۔ آپ ہمیں حکم دیں، پھر ہم میدان میں نکل کر کس جوش سے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ مہاراجا سومناتھ نے مجمع کی طرف دیکھ کر کہا، کیا آپ سب میدان میں نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں؟ ہر شخص نے بلند آواز سے کہا، جی ہاں، ہم سب تیار ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ غور کر لیں کہ کیا قلعے سے باہر نکل کر حملہ کرنا مناسب ہے؟ ایک راجا، میرے خیال میں نامناسب بھی نہیں ہے۔ دوسرا راجا، اگر سچ پوچھو تو مسلمانوں کی ہمت اسی وجہ سے بڑی ہوئی ہے کہ ہم انہیں دیکھ کر قلعے میں ایسے گھس جاتے ہیں جیسے چوہا بل میں گھس جاتا ہے۔ اگر ہم میدان میں نکل کر ان پر حملہ کر دیں تو وہ دب جائیں، پھر یا تو ان شرائط پر صلح کریں جو ہم پیش کریں یا ڈر کر بھاگ جائیں۔ تیسرا راجا، آپ نے یہ باتیں میری زبان سے چھین لی، میں بھی یہی کہنے والا تھا، ہمیں ضرور قلعے سے نکل کر حملہ کرنا چاہیے۔ پھر سب نے کہا، یہی رائے ہم سب کی ہے، میدان میں نکل کر حملہ کرنا ہی مناسب ہے۔ مہاراجا سومناتھ، تب تم سب آج رات کو تیاری کر لو، میرا ارادہ صبح سویرے ہی حملہ کرنے کا ہے۔ آپ سب اپنے اپنے لشکر لے کر قلعے کے دروازے پر آ جائیں۔ سب نے کہا، ہم اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ مہاراجا سومناتھ، اچھا تو اب آپ جائیے اور ہر سپاہی سے کہہ دیجئے کہ مارنے یا مرنے کے لیے میدان میں نکلے، یا تو کل غروب والے آفتاب کی کرنیں مسلمانوں کی لاشوں پر پڑیں گی یا مردہ راجپوتوں پر، جنگ کا فیصلہ کل ہی کرنا ہوگا۔ سب نے اٹھتے ہوئے کہا، دیوتا جی نے چاہا تو کل مسلمانوں ہی کی لاشوں پر سورج کی آخری کرنیں پڑیں گی۔ سب راجا اور مہاراجا رخصت ہو کر چلنے لگے۔ جب یہ لوگ جا رہے تھے اس وقت سکھ دیو آ رہا تھا، وہ واقف کار راجاؤں مہاراجاؤں سے ملتا اور سلام کرتا مہاراجا سومناتھ کے حضور میں پہنچا اور نہایت ادب سے انہیں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ مہاراجا نے کہا، خوب وقت پر آئے سکھ دیو،
آج دربار نے یہ طے کر دیا ہے کہ صبح قلعے سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ سکھدیو نے بظاہر خوش ہو کر قطع کلام کرتے ہوئے کہا، نہایت مناسب فیصلہ کیا ہے، میں بھی اس وقت یہی عرض کرنے حاضر ہوا تھا۔ بس تو تم اپنا لشکر لے کر دن نکلنے سے پہلے دروازے پر پہنچ جاؤ۔ ایسا ہی ہوگا، میں ایک اور بات بھی عرض کرنے آیا تھا۔ مہاراجا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہو سکھدیو۔ مجھے اور تمام راجاؤں اور مہاراجاؤں کو دھرم پال پر بڑا غصہ ہے۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ اسے اس کی غداری کی کل ہی سزا ملے۔ بہتر یہ ہے کہ اسے قتل کرنے کے بعد حملہ کیا جائے۔ مہاراجا نے انقطاعی لہجے میں کہا، ابھی نہیں، اسے اس پر الزام لگانے کے بعد جواب دہی کرنے اور صفائی دینے کا موقع دیا جائے گا، اور یہ بات جنگ کے فیصلے کے بعد ہوگی۔ سکھدیو کو اور کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ مہاراجا اٹھ کر چلے گئے، وہ بھی بادل ناخواستہ چلا آیا۔ سلطان غازی محمود بھی اسلامی علم کے نیچے کھڑے شیران اسلام کو تیروں اور پتھروں کی بے پناہ بارش میں سینہ سپر ہوتے اور موت کی پرواہ نہ کر کے بڑھتے اور فصیل پر چڑھ کر لڑتے دیکھ چکے تھے۔ مسلمانوں کا جوش جہاد اور شوق شہادت دیکھ کر ان کے دل میں بھی حرارت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ خود بھی یورش کر کے قلعے کی فصیل پر پہنچنا چاہتے تھے، لیکن انہیں ان سے لشکر کے افسر جو سلطان محمود کے سچے جانباز اور ان کے پسینہ کی جگہ خون گرانے والے تھے انہیں روک رہے تھے۔ پھر بھی ایک مرتبہ جب فصیل پر چڑھے ہوئے مسلمانوں پر راجپوتوں نے یورش کی تھی تو انہیں ایسا جوش آ گیا تھا کہ وہ صفوں کو چیر کر بڑھنے لگے تھے۔ جان نثاران خاص نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ اعلیٰ حضرت ذرا توقف فرمائیں، شاہی خدام اور سلطانی جان نثاروں کی دلیری دیکھ لیں، سرفروش مجاہدین کو جانبازی کا موقع دیں۔ ابھی سلطان کے یورش کرنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ سلطان نے فرمایا تھا کہ راجپوت مسلمانوں پر یورش کر رہے ہیں، میرا خون میرے جسم میں جوش حرارت سے کھول رہا ہے، میں کیسے اس بات کو گوارا کروں گا کہ مسلمان شہید ہوں اور میں کھڑا تماشا دیکھتا رہوں۔ حقیقت میں سلطان محمود کو بڑا جوش آ گیا تھا، انہیں مسلمانوں سے بڑی ہمدردی اور محبت تھی۔ وہ حقیقی معنوں میں انہیں اپنی اولاد یا اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ بھی مجاہدین کے ساتھ فصیل پر چڑھ جائیں اور راجپوتوں سے لڑ کر داد شجاعت دیں، لیکن سلطان کے خیر اندیشوں نے انہیں سمجھا بجھا کر ان کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور حملہ کرنے سے روک لیا۔ سلطان محمود کا جوش و خروش دیکھ کر سلطان محمود کے لشکر اور رسالہ خاص کے سواروں کو بھی جوش و غصہ آ گیا تھا۔ وہ بھی سربکف ہو کر بڑھنا اور بڑھ کر فصیل پر پہنچنا چاہتے تھے، لیکن افسروں نے انہیں بھی اس کی اجازت نہ دی۔ دراصل سلطانی لشکر کے افسر یہ چاہتے تھے کہ التونتاش اور امیر علی خویشاوند کے دستے مصروف پیکار رہیں اور سلطانی لشکر الگ کھڑا رہے، جس سے راجپوتوں کو خیال رہے کہ ابھی تو تھوڑے سے مسلمان ہی جنگ میں کود کر ان کا قافیہ تنگ کر رہے ہیں، اگر کسی وقت سارا لشکر حملہ ور ہو گیا تو ان کو عافیت معلوم ہو جائے گی۔ ان کی یہ تدبیر نہایت مناسب رہی۔ راجپوت جو فصیل پر تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ بہت تھوڑے سے مجاہدین نے قلعے پر دھاوا کیا تھا اور باقی تمام لشکر پرا جمائے خاموش کھڑا تھا۔ وہ ان تھوڑے سے مسلمانوں کی بہادری اور جرت دیکھ کر مغلوب ہو گئے۔ ان کے دلوں پر مسلمانوں کی دلیری کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ اگر سارا اسلامی لشکر قلعے پر ٹوٹ پڑا تو ان کے ہاتھوں سے اس کا بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ شام کے وقت جب جنگ بند ہوئی اور اسلامی دستے واپس لوٹے تو سلطان محمود نے حکم دیا کہ آج تمام لشکر ایک ہی جگہ مغرب کی نماز ادا کرے۔ اس سے پہلے 5 جگہ جماعت ہوتی تھی، ایک حاجی والی کے دستے میں، دوسری ہارون اور برہان کے دستے میں، تیسری امیر علی خویشاوند کے دستے میں، چوتھی التونتاش کے دستے میں اور 5ویں خود سلطان محمود کے لشکر میں۔ چونکہ آج التونتاش، امیر علی خویشاوند اور سلطانی لشکر مل گئے تھے، اس لیے ان تینوں لشکروں کے سپاہیوں نے دن چھپتے ہی گھوڑوں سے اتر کر وضو کیا۔ چند خوش الحان مجاہدوں نے مل کر پرزور آواز سے اذان دی تو اس کے بعد جماعت کھڑی ہوئی۔ غازیان اسلام صف در صف خدائے بے نیاز کے دربار میں ہاتھ باندھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ افسروں نے بڑھ کر صفیں ایسی سیدھی کر دیں کہ کہیں نام کو بھی خم نہ تھا، چونکہ ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہمیشہ نماز کے وقت جماعت میں کسی صف میں ذرا سا خم نہ رہے۔ چنانچہ مسلمان اس بات کا خاص طور پر خیال اور لحاظ رکھتے تھے، لیکن اس زمانے کے ہم مسلمان اس امر کا بھی لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ جمعۃ الوداع یا عیدین کی نماز میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ صفیں اس درجہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں کہ ایک صف دوسری سے جا ملتی ہے، لیکن کسی اللہ کے بندے کو اس کا خیال نہیں ہوتا، اور اگر اس طرف لوگوں کی توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ کاہلی کے باعث اٹھ کر صفیں سیدھی کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ مسلمان سن رکھیں، یہ بھی ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے،
اور جو مسلمان اللہ اور اللہ کے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم مدولی کرتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اطاعت کرے۔ مسلمانوں کی شان امتیازی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرے۔ جس طرح انسان اشرف المخلوقات ہے، اسی طرح مسلمان اشرف الامت ہے، اور ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف الانبیاء علیہ السلام ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی نماز میں صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں اختلاف ڈال دے گا۔ تعجب ہے کہ اس صاف و صریح حدیث پاک کے ہوتے ہوئے مسلمان صفوں کو سیدھا کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ضرورت ہے کہ ہر شخص صفیں سیدھی کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ثواب دے گا۔ غرض صفیں سیدھی ہو گئی اور خود سلطان محمود غزنوی نے امام بن کر مغرب کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھ کر ہر دستہ اپنے اپنے جائے قیام پر پہنچ کر کھانے کے انتظام میں مصروف ہوا۔ انہیں دوپہر کا کھانا نصیب نہ ہوا تھا۔ ہر شخص کو بھوک لگ رہی تھی اور ہر سپاہی چاہتا تھا کہ کھانا تیار مل جائے تو وہ کھا لے، مگر جب کہ ہر شخص میدان جنگ میں پہنچ گیا تھا تو کون اور کس کس کے لیے کھانا تیار کرتا؟ آخر سب نے خود ہی کھانا تیار کیا اور کئی آدمیوں نے مل کر کھایا۔ عشاء کی نماز کے بعد سلطان محمود نے مشہور افسروں کو طلب کر کے کہا، اس میں شک نہیں کہ آج مسلمانوں نے بڑی جیداری اور نہایت سرفروشی سے کام لیا، لیکن قلعے پر رسائی پھر بھی نہ ہوئی۔ اگر اسی طرح جنگ ہوتی رہی تو بہت طول پکڑے گی اور ہم لڑائی کو طول دینا پسند نہیں کرتے۔ ایک تو رسد کی طرف سے فکر ہے کہیں رسد ختم نہ ہو جائے اور مجاہدوں کو فاقہ کشی کرنی پڑے، دوسرا ہمارا دارالسلطنت سے زیادہ عرصے تک دور اور غیر حاضر رہنا بھی مناسب نہیں، کہیں سرحدی لوگ جو کافر ہیں پائے تخت کو خالی دیکھ کر نہ چڑھ دوڑیں، تیسرے جوں دیر ہوتی جاتی ہے سومنات کے محصورین کو مدد پہنچتی جاتی ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے۔ التونتاش عالم پناہ جس بات کو آج ظاہر فرمایا ہے ہم خود امان سلطانی نے اسے پہلے ہی سے سوچ اور سمجھ لیا تھا۔ ہم سب اپنی مقدور بھر کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آج معلوم ہو گیا کہ فصیل اس قدر مضبوط ہے کہ اسے توڑنا آسان اور ہنسی کھیل نہیں۔ تقریباً ایک پہر کامل جوان مردوں نے اسے توڑ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اتنا بھی رخنہ پیدا نہ کر سکے جس میں بلی بھی گزر جائے، اور چونکہ کمندوں اور سیڑھیوں کے ذریعے سے تمام لشکر کا فصیل پر پہنچنا ناممکن ہے، اس لیے طریقہ بھی کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ امیر علی میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے قلعے پر رسائی حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت و مشقت کی، مگر کوئی کوشش کارگر نہ ہوئی۔ سلطان محمود یہ بات ماں بدولت بھی دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کی جرت و ہمت قابل داد تھی، لیکن سوچنا تو یہ ہے کہ کیا تدبیر کی جائے جس سے قلعے پر چڑھائی ممکن ہو۔ التونتاش اگر روغن نفت مل جائے تو قلعے پر چھڑک کر آگ لگا دی جائے۔ سلطان محمود مگر ماں بدولت اسے پسند نہیں کرتے۔ قلعہ مضبوط اور عمدہ ہے، اسے جلا ڈالنا انسانیت نہیں ہے۔ پھر ہم یہاں رہنے اور اس سرزمین پر سلطنت کرنے نہیں آئے، ہمارا مدعا چندر موہنی کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے قلعہ اور شہر کو برباد کر دینا بڑا ظلم ہے۔ امیر علی تب ہم سب مل کر کل پورے جوش و خروش سے حملہ کریں گے اور قلعے کے 3 اطراف سے یورش کر کے راجپوتوں کی توجہ ہٹا کر کسی نہ کسی سمت سے اوپر چڑھنے میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ التونتاش بہتر ہے کل اسی طرح کیا جائے۔ سلطان محمود مجاہدین کو اس بات پر آمادہ کرو کہ جس طرح بھی ہے وہ قلعے پر چڑھنے یا فصیل توڑ ڈالنے کی جدوجہد کریں۔ امیر علی ایسا ہی کیا جائے گا۔ سلطان محمود اچھا اب تخفیف تصدیہ کیجیے۔ سب لوگ اٹھ کر چلے گئے اور ہر سپہ سالار نے اپنے ماتحت افسروں کو سلطانی فرمان سنا کر اس کی تعمیل کی ہدایت کر دی۔ ہر افسر نے ہر سپاہی تک یہ فرمان پہنچا دیا۔ مسلمان رات کو نہایت اطمینان اور آرام سے سوئے اور صبح ہوتے ہی آذان کی آواز سن کر اٹھے، ضروریات سے فراغت کی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ ابھی دعا مانگ کر مسلمان فارغ ہی ہوئے تھے اور میدان میں قدرے اندھیرا پھیلا ہوا تھا کہ پھاٹک کھلنے کی آواز آئی۔ جو ہی مسلمانوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، انہیں راجپوتوں کے رسالوں کا سیلاب قلعے سے نکل کر میدان کی طرف بہتا ہوا نظر آیا۔ رفتہ رفتہ اندھیرا چھٹنے لگا اور روشنی پھیلنے لگی، اور اب مسلمانوں نے پورے طور پر دیکھا کہ بہادر راجپوتوں کا ٹڈی دل لشکر قلعے سے نکل کر بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تمام مسلم افسروں اور سپہ سالاروں نے مسلمانوں کو جلدی سے مسلح ہو کر میدان میں نکلنے کا حکم دیا۔ مسلمان اپنے خیموں کی طرف دوڑے اور جلد مسلح ہو کر میدان جنگ میں پہنچنے اور صف بستہ ہونے لگے۔ راجپوتوں کے رسالے نہایت تیزی سے قلعے سے نکل کر میدان میں پھیلتے جاتے تھے۔
انہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سومناتھ کا ہر شخص فوج میں بھرتی ہو کر نکل آیا ہے۔ ان کی کثرت سے میلوں لمبا چوڑا میدان پٹ گیا تھا۔ مسلمان بھی تیزی اور پھرتی سے میدان میں بڑھ بڑھ کر صف وسطہ ہونے لگے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر راجپوتوں نے صفیں مرتب کرنا شروع کر دی تھی۔ اسلامی لشکر کے میسرہ میں التونتاش، میمنہ میں امیر علی خوشاوند اور قلب میں خود سلطان محمود تھے، اور ہر دستے میں متعدد چھوٹے بڑے افسر تھے۔ راجپوتوں نے بھی مسلمانوں کی طرح میمنہ، میسرہ اور قلب قائم کر لیا تھا، اور چونکہ ان میں راجہ اور مہاراجہ کثرت سے تھے اس لیے ہر دستے میں وہی افسر مقرر کیے گئے تھے۔ مہاراجہ سومناتھ قلب کی پشت پر تھے، ان کے ساتھ ہی سکھدیو تھا۔ جب مسلمانوں نے راجپوتوں کی طرف دیکھا تو انہیں ہر طرف ان کے دستے پھیلے اور تمام میدان ان سے لبریز نظر آیا۔ سلطان محمود نے اپنے خادم خاص سے آہستہ سے کہا، جاؤ اور حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ مبارک لے آؤ۔ خادم چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر میں خرقہ مبارک لے کر آ گیا۔ سلطان محمود کو اسلامی بزرگوں سے بڑی عقیدت و محبت تھی۔ انہوں نے خرقہ مبارک جناب شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا لے لیا، اسے چوما اور گھوڑے سے اترے۔ خادم نے جلدی سے مصلی بچھا دیا۔ سلطان محمود نے خرقہ مبارک اوڑھ کر نہایت خشوع و خضوع سے دعا مانگی، پاک پروردگار، مسلمان تیری امداد کے بھروسے پر وطن سے دور دشمنوں کے ملک میں کافروں سے جہاد کرنے آئے ہیں۔ ان کی کثرت سے میدان بھر گیا ہے۔ میرے مولا، مسلمانوں کی مدد کر۔ اگر تیرے پرستاروں کو شکست ہو گئی تو مجھ گنہگار کی وجہ سے اسلام کو زبردست نقصان پہنچے گا اور مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اپنے حبیب ولی کامل حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل میں مسلمانوں کی مدد کر اسلام کو رسوا اور مسلمانوں کو ذلیل ہونے سے بچا لے۔ تو بڑا کارساز اور زبردست مدد کرنے والا ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس خرقہ کی لاج رکھ لے، اپنے گنہگار بندہ محمود کی لاج رکھ لے، آمین ثم آمین۔ سلطان محمود دعا مانگتے جاتے تھے اور آنسوؤں کا سیلاب بہاتے جاتے تھے۔ وہ اس قدر روئے اور اس قدر ان کے آنسو جاری ہوئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ان کے قلب کو سکون ہو گیا۔ وہ اٹھے، ان کے دل میں جوش کا دریا امنڈ آیا، فکر و تردد دور ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بڑھے اور سب سے اگلی صفوں کے سامنے جا کر میمنہ اور میسرہ کی طرف چلے۔ انہیں دیکھتے ہی مسلمانوں نے ادب و تعظیم سے سر جھکا دیے۔ سلطان محمود نے پورا چکر لگایا اور پھر درمیان میں ٹھہر کر پرجوش لہجے میں بولے، مسلمانوں، اس بات سے اندیشہ نہ کرنا کہ تم تھوڑے اور بہت ہی تھوڑے اور دشمن زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ۔ مسلمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر لڑتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ انشاءاللہ آج بھی وہ ہماری مدد کرے گا۔ مسلمانوں کی شان ہی یہ رکھی ہے کہ تھوڑے ہو کر بھی کثیر التعداد دشمنوں سے لڑے اور فتح یاب ہوئے ہیں۔ تم خدائے واحد و بزرگ و برتر کے پرستار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جنت شمشیر کے سائے میں ہے اور شہادت جہاد کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لڑو اور جی کھول کر لڑو، اس طرح لڑو جو تمہاری روایات دیرینہ کو تازہ کر دے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، دریاؤں اور دوسری چیزوں کو پوجتے ہیں، قدرتی طور پر وہ بہادر نہیں ہو سکتے۔ تمہارے شدید حملے انہیں پسپا کر دیں گے۔ اس تقریر نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش و دلیری کی لہریں اٹھا دی۔ وہ سرفروشی کے لیے تیار ہو گئے۔ راجپوتوں کے لشکر میں نکارے بجائے جانے اور سنگ پھونکے جانے لگے۔ چونکہ ہر دستے میں فوجی باجے بجنے لگے تھے اس لیے تمام میدان گونج اٹھا تھا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے لشکروں میں ایک تیر سے زیادہ کا فاصلہ تھا۔ دونوں فوجیں کیل کانٹے سے لیس حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں راجپوتوں نے جیکارے لگائے اور ان کے رسالے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ اس طرح کمان کی قسم کے دائرے میں بڑھ رہے تھے جیسے مسلمانوں کے گرد چھا جائیں گے اور انہیں گھوڑوں کے سموں سے روند ڈالیں گے۔ تمام تاریخوں میں لکھا ہے کہ راجپوتوں کے اس پرزور حملے کو دیکھ کر سلطان غازی محمود اضطراب و سناٹے کے عالم میں کھڑے تھے۔ بار بار کبھی ہندوؤں کے ٹڈی دل لشکر کی طرف دیکھتے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ لیتے تھے۔ راجپوتوں کا تمام لشکر حرکت میں تھا۔ میمنہ، قلب اور قلب سے میسرہ تک پرجوش راجپوتوں کے دستے دریا کی لہروں کی طرح بڑھ رہے تھے۔ دفتن سلطان محمود سنبھلے اور انہوں نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا۔ مسلمان جو عالم خود رفتگی میں کھڑے تھے چونکے اور انہوں نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ زمین لرز گئی، فضا تھرا گئی اور راجپوتوں کے نکاروں کی آواز اس زور و شور میں مدغم ہو کر رہ گئی۔ اب عساکر اسلامیہ نے حرکت کی۔
اسلامی رسالے بھی شان و دبدبے کے ساتھ بڑھنے اور دشمنوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگے۔ ان کے سفید لباس اور جھلملاتے ہتھیار آفتاب کی شعائیں پڑنے سے جگمگا رہے تھے۔ راجپوتوں نے تیر افغنی شروع کی، مسلمانوں نے بھی کمانیں سنبھال لی اور تیروں کی باڑ ماری۔ دونوں فریقوں نے اس کثرت سے تیر چلانے شروع کیے کہ بسا اوقات آفتاب تیروں کے پیچھے چھپ جاتا تھا، بالکل اس طرح جیسے ہلکا ابر چھا گیا ہو۔ ان جان لیوا تیروں نے مرد میدان سرفروشوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ جس جانور یا جس انسان کے جس جگہ جا کر لگتے تھے، جسم کے اسی حصے میں پیوست ہو جاتے تھے۔ زخمی گھوڑے تو الف ہو کر کودنے لگتے تھے اور مجروح گھوڑوں سے گر کر یا تو سموں سے روندے جاتے تھے یا تڑپنے اور تل ملانے لگتے تھے۔ چونکہ تیر نہایت کثرت سے برسائے جا رہے تھے، اس لیے فریقین کے رسالے ان تیروں کو ڈھالوں پر روکتے ہوئے قدم قدم بڑھ رہے تھے، اور چونکہ ایک فریق دوسرے کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، اس لیے متخاصمین کا فاصلہ ہر لحظہ کم ہوتا جاتا تھا۔ پھر بھی ایک لشکر دوسرے لشکر سے کافی دوری پر تھا۔ اکثر تیر جو پوری قوت سے نہیں چھوڑے جاتے تھے، درمیان ہی میں گر پڑتے تھے، اور ایسے تیر زیادہ تر راجپوتوں ہی کی طرف سے چلائے جاتے تھے۔ یا تو عجلت میں پوری قوت سے کمان کھینچ کر تیر نہ چھوڑے جاتے تھے، یا ان کے بازو میں اس قدر طاقت ہی نہ تھی کہ وہ زور سے چلا کھینچ کر تیر چھوڑتے اور وہ زد پر جا کر لگتا۔ اس کے علاوہ راجپوتوں کے تیر بے ترتیبی سے چل رہے تھے، ہر دستے کے تیر آگے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اس سے مسلمانوں کو ان سے بچنے کا کافی موقع مل جاتا تھا اور وہ ڈھالوں پر انہیں روک کر گرا دیتے تھے۔ ادھر مسلمان پوری قوت سے کمان کھینچتے تھے، نہایت طاقت سے تیر پھینکتے تھے اور اس طرح باڑے مارتے تھے کہ تمام تیر برابر برابر فضا کو چیرتے ہوئے دشمنوں پر جا کر گرتے تھے۔ جب کوئی باڑ راجپوتوں پر جا کر پڑتی تھی تو اکثر و بیشتر سواروں کو مجروح کر کے گھوڑوں سے نیچے گرا دیتی تھی۔ راجپوت زخمی ہو کر گر پڑتے تھے اور چیخنے چلانے اور مسلمانوں کو گالیاں دینے لگتے تھے۔ پھر فوراً ہی ان مجروح سپاہیوں کو یا تو ان کے ہی گھوڑے روند ڈالتے تھے یا پچھلی صفوں کے سوار آگے بڑھ کر انہیں مسل دیتے تھے۔ ان تیروں کی لڑائی میں مسلمانوں سے زیادہ راجپوتوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس ڈھنگ اور جس طریقے سے مسلمان تیر چلاتے تھے، راجپوت اس سے ہرگز واقف نہ تھے۔ اگرچہ راجپوتوں کے تیر بڑے پھل والے، چوڑے اور تیز پر والے تھے، اس کے برعکس مسلمانوں کے تیروں کے چھوٹے پھل معمولی اور مضحکہ خیز نظر آتے تھے، لیکن راجپوتوں کے تیروں سے کہیں زیادہ مسلمانوں کے تیر کارگر ہو رہے تھے۔ راجپوتوں کے تیر پھل بڑے ہونے کی وجہ سے زخم تو چوڑا لگاتے تھے، لیکن جسم کے اندر زیادہ دور تک نہ جاتے تھے، اور مسلمانوں کے تیر جس عضو پر پڑتے تھے اس کے اندر جاتے جاتے تھے، نیز بسا اوقات ہڈیوں تک ترازو ہو جاتے تھے۔ اس لیے تیر افغنی سے مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ راجپوت زخم کھا کھا کر گرتے تھے اور ان کے گھوڑے گھبرائے ہوئے دولتیاں جھاڑتے پھر رہے تھے۔ اکثر یہ گھوڑے جب تیر کھا کر زخمی ہوتے تھے تو بے تحاشا اپنے ہی سواروں کی صفوں میں گھس کر ابتری پھیلا دیتے تھے۔ مجبوراً راجپوتوں کو ان بے سوار گھوڑوں کو قتل کر کے ان کے شر سے محفوظ ہونا پڑتا تھا۔ دوستو، آپ کو حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصراً بتاتے چلیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی 963 عیسوی میں خراسان کے گاؤں خرقان میں پیدا ہوئے اور 10 محرم 1033 کو فوت ہوئے۔ آپ طریقت میں شیخ ابو العباس قصاب کے مرید تھے، لیکن بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ فرید الدین عطار نے انہیں سلطان سلاطین مشائخ کا لقب دیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی آپ کے مرید خاص تھے۔ محمود غزنوی جب شیخ کے پاس حاضر ہوئے تو اپنے غلام ایاز کا لباس پہن کر گئے تھے۔ شیخ نے محمود کو نصیحت کی کہ ممنوعات سے پرہیز کرو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، سخاوت کو شیوا بناؤ اور خلق خدا پر شفقت کرو۔ جاتے ہوئے سلطان محمود نے یادگار کی درخواست کی۔ آپ نے اپنا پیراہن عطا فرمایا۔ محمود نے اسی پیراہن کی بدولت فتح و نصرت کی دعا کی اور فتح مند ہوا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ شیخ فرما رہے ہیں، محمود، تم نے ہمارے پیراہن کی آبرو بارگاہ الہی میں کھو دی۔ اگر تم چاہتے تو تمام کافر اس کی بدولت مسلمان ہو جاتے۔ جو ہی مسلمانوں اور راجپوتوں کی صفیں ایک دوسرے سے ہم آغوش ہوئی، فوراً فریقین نے کمانیں شانوں پر ڈالیں اور راجپوتوں نے اپنے چوڑے چوڑے کھانڈے سنبھالے اور مسلمانوں نے لچکدار سمرقندی تلواریں اٹھائی۔ کھانڈے اور تلواریں اتنی صاف اور چمکدار تھیں کہ سورج کی کرنیں پڑنے سے آئینے کی طرح جگمگانے لگیں۔ مسلمانوں کی ڈھالیں یا تو سیاہ دھات کی تھی اور یا گینڈوں کی کھالوں کی تھی، اور وہ بھی کالی تھی، لیکن راجپوتوں کی ڈھالیں کسی سفید دھات کی تھی جو نزدیک سے بھی چاندی کی معلوم ہوتی تھی۔
धूप पड़ने की वजह से सफ़ेद सफ़ेद चमक रही थी। चूंकि दोनों फरीक जोश व गज़ब में भरे हुए थे, इसलिए खांडे और तलवारें सौंध सौंध कर एक दूसरे पर बड़े जोर से हमलावर हुए। इन खांडों और तलवारों से बचने के लिए मुसलमानों ने अपनी सिपरें और हिंदुओं ने अपनी ढालें उठा ली। उस वक्त अजीब मंजर हो गया था। मुसलमानों की स्याह ढालें और राजपूतों की सफ़ेद ढालें, मुसलमानों की नाजुक और लचकदार तलवारें और राजपूतों के चौड़े चौड़े खांडे निहायत होलनाक नज़ारा पेश कर रहे थे। राजपूत मुसलमानों पर पल पड़े थे और मुसलमान राजपूतों पर टूट पड़े थे। जंग शुरू हो गई। मौत के फरिश्ते सरफरोश जांबाजों के सिरों पर मंडलाने लगे थे। सरोतन के फैसले होने लगे थे। हाथ पैर सर धड़ कट कट कर गिरने लगे थे। खून की बारिश होने और खून के परनाले बहने लगे थे। चूंकि मेमना से कल्ब और कल्ब से मेसरा तक एक साथ ही जंग शुरू हो गई थी और मेमना से मेसरा कई मील के फासले पर था, इसलिए इतनी दूरी में तलवारों का खेत उगा हुआ नजर आता था। खांडे तलवारें इतनी जल्दी जल्दी उठ रही थी कि देखने वालों को ये धोखा होता था कि लोग उन्हें दस्ते बाकब्जा लिए खड़े हैं या उनसे जिदालो क़िताल कर रहे हैं। राजपूतों ने हस्बे आदत जोर जोर से चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर दिया था और फौजी बाजे भी तेजी से बजाने और शंख जोर जोर से फूंकने लगे थे। इन मुख्तलिफ आवाज़ों से न सिर्फ तमाम मैदान जंग ही गूंजने लगा था, बल्कि इस शोर की आवाज़ मीलों दूर जा रही थी। राजपूत गजबनाक हो होकर मुसलमानों की सफ़ों में घुस गए थे और मुसलमानों ने जोश में आकर राजपूतों की सफ़ों को उलट दिया था। निहायत घमसान की जंग हो रही थी। मौत बड़ी सूरत से अपनी खेती काट रही थी। सरों पर सर उछलकर गिर रहे थे। लाशों पर लाशें गिरती जाती थी। हाथ और पैर भी बेशुमार कट कट कर गिर रहे थे। खून के फवारे इस तरह उबल रहे थे जैसे जमीन से खून की धारें बुलंद होने लगी हों। जूं जूं खून रेजी बढ़ती जाती थी, तू तू सब शिकन बहादुरों का जोशो खरोश भी बढ़ता जाता था। राजपूत भी कत्ल हो रहे थे और मुसलमान भी शहीद हो होकर गिर रहे थे। लड़ाई की चक्की दोनों फरीकों को पीस रही थी और आतिश जंग मुसलमानों और हिंदुओं को बड़ी तेजी से जला रही थी। चूंकि राजपूतों ने देख लिया था कि मुसलमानों की तादाद उनके मुकाबले में हद दर्जा कम है, इसलिए वो बढ़ बढ़ कर पुरजोश हमले कर रहे थे। उनकी बेपनाह तलवारें बेदरेग हिंदुओं को कत्ल कर रही थी। हर मुसलमान कुछ ऐसा जंगो बेकार में मुनहमिक था कि एक दूसरे की हालत की मुतलिक भी खबर न थी। हर मुजाहिद अपने हाल में गिरफ्तार था, लेकिन हर मुस्लिम जाबाज बड़ी दलेरी और जुर्रत से लड़ाई कर रहा था। रफ्ता रफ्ता तमाम सफ़े मसरूफ़ जंग हो गई थी। ना राजपूतों की कोई सफ़ सालिम बाकी रही थी और ना मुसलमानों की। मुसलमान राजपूतों की सफ़ों को दरहम बरहम करके उनमें रखने डालकर घुस गए थे। जूं जूं दिन चढ़ता जाता था, जंग की आग भड़कती और शोले तेज से तेज तर होते जाते थे। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे पर इस बेजिगरी से हमले कर रहे थे कि हैरत होती थी। ऐसा मालूम होता था जैसे उन्होंने तहैया कर लिया है, या तो दुश्मन फना कर देंगे या खुद मिट जाएंगे। राजपूत मुसलमानों को निहायत हकारत और कीना परवर निगाहों से देखकर बड़े पुरजोश हमले कर रहे थे। उनके तेगे जब बुलंद होते थे तो हैबत छा जाती थी, बड़े खौफनाक मालूम होते थे, और जब वो मुसलमानों के सरों पर झुकते थे तो ऐसा मालूम होता था जैसे दो ढालों को फाड़कर मुसलमानों के सरों की फाकें खोल देंगे। लेकिन ये अजीब और हैरतनाक बात थी कि मुसलमान उन्हें देखकर खौफ व मुतवहश न होते थे, बल्कि निहायत बेबाकी और बेखौफी से उनके पुरजोर वार को ढालों पर बड़ी आसानी से रोक लेते थे, और कुछ इस तरकीब से कि ढालों पर खत तक ना आता था। अलबत्ता जिस मुजाहिद की निगाह झपक जाती थी, खांडा उसके सरोतन का फैसला कर देता था। राजा और महाराजा दूर खड़े जंग का तमाशा देख रहे थे। उनमें से कोई भी जंग में शरीक नहीं हुआ था। खसूसन सोमनाथ के महाराजा अपने रिसाला खास के झुरमट में जंगगाह से 1 मील के फासले पर किले के नजदीक फाटक के सामने एक बुलंद टेले पर खड़े थे। वो एक निहायत कवि हैकल घोड़े पर सवार थे। घोड़े का तमाम साज चांदी का था, जिसमें सोने से पचिकारी हुई थी। साज के अलावा घोड़े की गर्दन में जो हैंकल पड़ी हुई थी वो खाली सोने की और निहायत पेश कीमत थी। हैंकल के दानों में सच्चे मोतियों की झालरें थी जो झिलमिल कर रही थी। खुद महाराजा बेश कीमत मोतियों और सुनहरे जेवरात से मलबूस थे। गले से नाफ तक के बरहना जिस्म पर छोटे बड़े कई हार पहने हुए थे। ये तमाम हार बेश कीमत सुनहरे मोतियों और जवाहरात के थे। बरहना बाजुओं पर सोने की आस्तीनें कोहनियों तक थी। कानों में बंदे थे जिनमें दोनों तरफ एक एक लाल पड़ा था। सर पर मुकुट था और उसमें हीरे जवाहरात और मुतअद्दिद लाल बड़ी कारीगरी से जड़े हुए थे।
ریشمی دھوتی کی کناری چوڑی اور زرد رنگ کے ریشم کی تھی۔ مہاراجا کے زیورات آفتاب کی زو پڑنے سے اس قدر جگمگا رہے تھے کہ ان کی طرف دیکھنا دشوار تھا۔ چونکہ گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی اور ابھی یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ کون فریق غالب اور کون مغلوب ہو جائے، اس لیے مہاراجا کچھ افسردہ خاطر اور متفکر تھے۔ مسلمان نہایت دلیری اور بڑی جانبازی سے لڑ رہے تھے۔ ہر مجاہد پیکر جوش و غضب بنا ہوا تھا، اپنی ہستی کو بھولا ہوا بڑے جوش و خروش سے لڑ رہا تھا۔ مجاہدوں نے گویا تہیہ کر لیا تھا کہ یا تو دشمنوں کو قتل کر ڈالیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے۔ وہ نگاہیں اٹھا کر کسی طرف بھی نہ دیکھتے تھے کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ یا تو دشمن کے حملے روکنے میں مشغول تھے اور یا خود حملے کر رہے تھے۔ ان کی بے پناہ اور خارشگاف تلواریں ڈھالوں کے پرزے اڑا کر دشمنوں کے سروں کی پھانکیں کھول رہی تھی، یا شاہ رگیں کاٹ کر سینے میں اتر جاتی تھی اور پسلیوں کو کھول کر رکھ دیتی تھی۔ اسلامی لشکر کے افسر بھی نہایت دلیری اور بڑی جرت سے لڑ رہے تھے۔ وہ بھی عام مسلمانوں کی طرح خاموش تھے اور نہایت خاموشی سے جنگ کر رہے تھے، اور کچھ اس درجہ منہمک تھے کہ کسی طرف بھی آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھتے تھے۔ ان کا ہر حملہ نہایت زور و قوت سے ہوتا تھا اور ہر حملے میں 2-4 راجپوتوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ جب وہ جوش میں آ کر دشمنوں کے گروہ میں گھس جاتے تھے اور راجپوت انہیں نرگے میں لے کر چاروں طرف سے ان پر تلواروں کا می برساتے تھے، تو وہ ایسی پھرتی سے چومکھا پھیرتے تھے کہ دشمنوں کے حوصلے ڈھیلے پڑ جاتے تھے اور وہ خود انہیں راستہ دے کر نکل جانے کا موقع دے دیتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ عام مجاہدین اپنے افسروں کو دشمنوں میں گھرا ہوا دیکھ کر اس زور سے حملہ کر دیتے تھے کہ لاشوں اور لاشیں ڈال کر انہیں منتشر کر دیتے تھے۔ التونتاش اور امیر علی خوشاوند دونوں بڑے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ ان کی تلواریں اس پھرتی سے اٹھ کر دشمنوں کے سروں پر پڑتی تھی جیسے ان کے ہاتھوں میں بہت سی تلواریں ہوں۔ وہ دشمنوں کو بے درے قتل کر رہے تھے۔ راجپوتوں پر ان کی ہیبت چھا گئی تھی اور وہ ان کے سامنے سے کترا کر ادھر ادھر ہٹیا دب جاتے تھے۔ غازی سلطان محمود ابھی تک جنگ سے الگ تھلگ تھے۔ وہ نہایت غوربین نگاہوں سے جنگ کی رفتار کو دیکھ رہے تھے۔ مجاہدین اسلام کی بے نظیر جرت و ہمت دیکھ دیکھ کر مسرور ہو رہے تھے۔ ان کے جلوں میں اس وقت 500 دلیران صف شکن کا رسالہ تھا۔ گو کہ اتنی جمعیت کسی شمار کتار میں نہ تھی، لیکن وہ ایسے دلاور تھے جو کہ ہزاروں پر بھاری تھے۔ سلطان محمود کو ان پر بڑا بھروسہ تھا۔ وہ ان کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے وقت اور موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان محمود نے دفعتاً کچھ سوچا اور ایک سوار سے مخاطب ہو کر کہا، تم دوڑ کر حاجب علی کے پاس چلے جاؤ، کہنا وہ اپنا دستہ لے کر جلد اس طرف آ جائیں۔ سوار تیزی سے چلا کہ تھوڑی دیر میں سوائے گھوڑے کے گرد کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ سلطان محمود اس طرف دیکھ رہے تھے، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گرد بھی غائب ہو گئی۔ سلطان محمود نے سوچا، بڑا چست و چالاک سوار ہے، غالباً اب واپس آنے والا ہوگا۔ ان کے اتنا کہتے ہی گرد پھر نمودار ہوئی اور بڑھتے بڑھتے ان میں سے سوار دکھائی دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں سوار قریب آیا۔ اس نے کہا، عالم پناہ، اس طرف سے بھی راجپوتوں کا لشکر آ رہا ہے۔ سلطان محمود کو حیرت ہوئی اور تردد بھی ہوا۔ انہوں نے کہا، اس طرف سے کون آ رہا ہے؟ سوار، معلوم ہوا ہے کہ مہاراجا انہلواڑہ آ رہا ہے۔ سلطان محمود، کس قدر لشکر ہے اس کے ساتھ؟ سوار، اس کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا۔ سلطان محمود، اچھا تم ہارون کو جا کر اطلاع کرو کہ وہ اپنا دستہ لے کر حاجب علی کی مدد کو چلائے اور برہان بندرگاہ کی طرف نگاہ رکھے۔ بہتر ہے، سوار نے کہا اور تیزی سے روانہ ہو گیا۔ جبکہ اس طرف یہ ہنگامہ داروگیر برپا تھا، اس وقت مہاراجا انہلواڑہ اپنی جمعیت لے کر آ گیا تھا۔ حاجب علی نے دور ہی سے اس لشکر کو دیکھ کر اپنے دستے کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ و مستعد کر لیا تھا۔ مہاراجا انہلواڑہ کے ساتھ 10,000 آزمودہ کار سوار تھے۔ اگرچہ اس کا بیٹا سکھدیو اس سے پہلے ہی سومنات کے مہاراجا کی مدد کے لیے آ گیا تھا، لیکن چونکہ ابھی تک اس جنگ کے واقعات اسے معلوم نہ ہو سکے تھے، اس لیے اب وہ خود بھی چلا آ رہا تھا۔ جب اس نے دور سے حاجب علی کا دستہ دیکھا اور اسے اس کی تعداد بہت کم معلوم ہوئی تو اس نے سبقت کی اور اپنے سواروں سے کہا، پرماتما نے ان تھوڑے سے ملیچوں کو تمہارے مقابلے میں لا ڈالا ہے، ان کا خاتمہ کر کے راستہ صاف کرو۔ چونکہ راجپوت جنگجو قوم ہے، اس لیے تمام فوجی جوان تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ہتھیاروں کی اچھی طرح دیکھ بھال کر لی اور دور سے ہی پرے جما کر نہایت شان سے بڑھنے لگے۔ حاجب علی نے بھی راجپوتوں کے اس لشکر کو دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ آنے والا لشکر راستہ نکالنے کی کوشش کرے گا، چنانچہ اس نے بھی اپنے دستے کو ترتیب دے لیا تھا۔ عین اس وقت سلطان محمود کا قاصد اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس نے قاصد سے کہہ دیا تھا کہ غالباً ادھر سے مہاراجا انہلواڑہ آ رہا ہے،
میں اپنے محاذ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ قاصد واپس آ گیا تھا اور حاجی والی راجپوتوں کو روکنے اور مقابلہ کرنے کی تجاویز سوچنے لگا تھا۔ مہاراجہ انل واڑا نے اسلامی لشکر کے پاس پہنچ کر اپنے دستوں کو آگے بڑھایا اور خود قلب لشکر میں ٹھہر گیا۔ راجپوتوں نے مسلمانوں پر نہایت سختی سے حملہ کر دیا، اس شدت سے کہ یقین ہو چلا تھا کہ ان کا پہلا حملہ ہی مسلمانوں کو پسپا کر دے گا۔ لیکن مسلمانوں کا استقلال اور مسلمانوں کی ہمت قابل 100,000 تحسین تھی۔ انہوں نے اس پرزور حملے کو نہایت جواں مردی اور بڑے ضبط سے روکا۔ خود راجپوتوں کو بھی ان کے ضبط و استقلال پر تعجب ہوا۔ تلواریں تڑپ کر میانوں سے نکل آئی تھی اور ڈھالیں ان کے استقبال کے لیے بلند ہو گئی تھی۔ ہنگامہ دارو گیر شروع ہو گیا تھا۔ مسلمان راجپوتوں کی صفیں اور راجپوت مسلمانوں کی صفیں توڑنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ جنگ کی آگ بڑک اٹھی تھی اور آتش پیکار کے شعلے دور تک پہنچ گئے تھے۔ صاف اور چمکدار تلواریں جانبازوں کے خون میں نہا کر سرخ ہونے لگی تھی۔ ہاتھ پیر سر و دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے تھے۔ خون جہاں تہاں بہنے لگا تھا۔ خون کے چھینٹے سرفروشوں کے کپڑوں اور جسموں کو رنگ رنگ کر گلنار کرنے لگے تھے۔ سب شکن جانباز خون کی ہولی کھیلنے لگے تھے۔ موت نے اپنے ڈیرے خیمے لگا لیے تھے۔ یکے بعد دیگر صفیں ٹوٹتی جاتی تھی۔ مسلمان راجپوتوں کی صفوں میں گھس گئے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں راجپوت در آئے تھے۔ جنگ اس شور سے ہو رہی تھی کہ ہر شخص فنا فی الحرب ہو گیا تھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک میں ڈھال لیے حملے کر رہا تھا۔ مہاراجہ انل واڑا اپنے جانبازوں کو للکار للکار کر شہ دے رہا تھا اور راجپوت اس کی آواز پر جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ چونکہ مسلمان بہت تھوڑے تھے اس لیے راجپوتوں کے مقابلے میں ان کا شمار بھی کچھ نہ تھا۔ اس وجہ سے راجپوت مسلمانوں پر پلے پڑتے تھے، چاہتے تھے کہ جلد سے جلد انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیں۔ لیکن مسلمان کچھ ایسے جوش و خروش اور جرت و استقلال سے لڑ رہے تھے کہ راجپوتوں کے بنائے کچھ نہ بنتی تھی۔ ان کے پرزور حملے رد کر دیے جاتے تھے اور جو لوگ جوش میں آ کر بڑھتے تھے ان میں سے بہت کچھ موت کی آغوش میں پہنچ جاتے تھے۔ یہ کیفیت دیکھ کر راجپوتوں کو جوش آتا تھا اور وہ پھر حملہ کرتے تھے۔ لیکن مسلمان صدِ سکندری کی طرح جم گئے تھے۔ وہ ہر حملے کو روک کر خود بھی کوہ شکن حملہ کرتے تھے اور حملہ آور راجپوتوں کو تلواروں کی دھاروں پر رکھ لیتے تھے۔ جنگ اسی اسلوب سے ہو رہی تھی کہ کہیں راجپوت حملہ کر کے مسلمانوں پر جا گرتے تھے اور کبھی مسلمان راجپوتوں پر جا ٹوٹتے تھے۔ ہر حملے میں مسلمان اور راجپوت دونوں ہی کافی مارے جاتے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تلواریں دوست اور دشمن کا امتیاز کیے بغیر برابر کاٹ کر رہی ہیں۔ جو بھی ان کی زد میں آ جاتا تھا نقد جان گنوا کر لمبا لیٹ جاتا ہے، لیکن ان کے جوش میں کمی نہ آتی تھی۔ وہ مر رہے تھے اور مرنے والوں کی جگہ زندہ لے کر نہایت جوش و خروش سے جنگ کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ مسلمان نہایت پھرتی اور چابک دستی سے تلواریں چلا رہے تھے اور پینترے بدل بدل کر حملے کر رہے تھے۔ جو پیدل تھے وہ اس طرح لڑ رہے تھے اور جو سوار تھے وہ گھوڑوں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دھکے دے کر نہایت جوش اور بڑی قوت سے حملے کر رہے تھے۔ آبدار تلواریں ڈھالوں کو کاٹ ڈالتی تھی، لوہے کی ٹوپیوں کو پچکا دیتی تھی اور جب گردن پر پڑتی تھی تو اس طرح کاٹتی تھی جس طرح چاقو ککڑی سے گزر جاتا ہے۔ حاجی والی بھی تلوار سے نہایت شدت سے حملے کر رہے تھے۔ ان کی تلواریں آبدار نے ان گنت راجپوتوں کو موت کی آغوش میں پہنچا دیا تھا۔ مرنے والوں کے خون کے چھینٹے پڑ پڑ کر ان کے کپڑوں اور جسم کے اعضاء پر جم گئے تھے۔ چونکہ وہ اس دستے کے سردار تھے اس لیے ہر مجاہد کی خبر رکھنا اور اس کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ وہ گھوڑے کو تیزی سے دوڑا کر نہایت پرزور حملے کر رہے تھے۔ جس بھی مسلمان پر نرگا دیکھتے تھے اسی طرف حملہ کر کے راجپوتوں کو مار کاٹ کر مسلمانوں سے دور کر دیتے تھے۔ راجپوت دانت پیس پیس کر حملے کر رہے تھے کہ وہ ان تک پہنچ ہی نہ پاتے تھے۔ ان کا گھوڑا پسینے میں شرابور ہو گیا تھا، ان کے منہ سے کف نکلنے لگا تھا۔ خود حاجی والی کے بازو بھی مارتے کاٹتے شل ہو چکے تھے، اور نہ صرف حاجی والی کے بازو بلکہ ہر مسلمان اپنی قوت میں کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ لیکن اس پر بھی ہر شخص اب بھی نہایت جوش و خروش سے لڑ رہا تھا اور بڑی پھرتی اور چابک دستی سے حملوں پر حملے کر کے دشمنوں کو ٹھکانے لگا رہا تھا۔ مگر راجپوتوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ مسلمانوں کی طاقت جواب دینے لگی ہے۔ انہوں نے حملے میں اور بھی شدت پیدا کر دی تھی۔ اب مسلمان دبنے اور پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ یہ کیفیت دیکھ کر راجپوتوں کے ولولے تازہ ہو گئے اور حوصلے اس قدر بڑھ گئے کہ وہ برابر مسلمانوں کو دباتے پیچھے ہٹاتے بڑھنے لگے۔ اس وقت دفتن اللہ اکبر کے پرشور نعرے کی آواز آئی۔ راجپوتوں اور مسلمانوں دونوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ انہیں مسلمانوں کے رسالے گھوڑے دوڑاتے نظر آئے۔ مسلمان انہیں دیکھتے ہی خوش ہو گئے۔ انہوں نے سنبھل کر نعرہ تکبیر لگایا اور اس جوش سے حملہ کیا جیسے وہ سستا کر تازہ دم ہو گئے ہوں۔ راجپوتوں نے مسلمانوں کی جرت و جسارت دیکھی، وہ حیران و خوف زدہ ہو گئے۔
महाराजा अनलवाड़ा परम देव भी कुछ मुतासिफ नजर आने लगा। ये आने वाले रिसाले हारून के थे। मुजाहिदीन इस्लाम घोड़े दौड़ाते इस तेजी से आ रहे थे जैसे माले गनीमत लूटने के लिए चले आ रहे हों। उन्होंने आते ही अपनी सफ़ों को खोल दिया और इधर उधर फैलकर निहायत जोश और ज़ोर से राजपूतों पर हमला किया और पहले ही हमले में उनके सवारों को उलट दिया। बेशुमार दुश्मनों को घास और तरकारी की तरह काट कर डाल दिया। राजपूतों ने हर चंद कदम जमाकर उनका मुकाबला करना चाहा, लेकिन वो जम ही ना सके, या ये कहिए कि मुसलमानों ने उन्हें जमने ही ना दिया। जो ही वो ठिठके और रुके, फौरन ही दूसरा हमला किया, और ये हमला पहले हमले से भी सख्त हुआ। बहुत से राजपूत कत्लो मजरू होकर गिरे और बहुत से शदीद जख्मी होकर पीछे हट गए। परमदेव ने यह कैफियत देखी तो समझ गया कि जंग का पासा पलट गया है, फतह शिकस्त से बदलने वाली है। ताज़ा दम मुसलमान राजपूतों का सुथराव कर डालेंगे, इसलिए उसने अपने लश्कर को वापसी का इशारा किया। जो ही राजपूतों ने यह इशारा देखा, वो सर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए और मुसलमानों ने उनका ताक़ुब करके उन्हें बेदरे कत्ल करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उन्होंने इतने राजपूत मार डाले जितने जंग शुरू होने से अब तक भी ना मारे गए थे। परमदेव ने लश्कर को वापसी का इशारा करके बड़ी गलती की। उसने अपनी हरकत से बेशुमार जवानों को मौत की गोद में भेज दिया था। मुसलमानों ने दूर तक उनका ताक़ुब किया और जब वो उसकी दस्तरस से बाहर निकल गए तब वो लौटे और मुर्दा राजपूतों के हथियारों और रसद के ज़खायर पर कब्जा करने लगे। कुछ मुसलमानों ने घोड़ों से उतरकर शहीदों को एक जगह जमा किया और फिर सबने मिलकर जनाजे की नमाज पढ़ी और उन्हें उनके उस लिबास में जिसे पहनकर वो शहीद हुए थे दफन कर दिया। उन्होंने शुमार किया तो 350 मुसलमान शहीद हुए थे और 3000 के करीब राजपूत मारे गए थे। परमदेव पर मुसलमानों की कुछ ऐसी हैबत छाई कि उसने जंगल के रास्ते से भी सोमनाथ में पहुंचने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधा अनलवाड़ा की तरफ वापस लौट गया। मुसलमानों को ये पहली नुमाया कामयाबी नसीब हुई और माले गनीमत भी काफ़ी मिला। इस मुहिम से फारिग होकर हारून अपने रिसाले को लेकर अपने जाए क़याम की तरफ लौट गए। किले के सामने सुल्तानी लश्कर से अभी तक जंग हो रही थी। राजपूत जी तोड़कर लड़ रहे थे। उन्हें अपनी फतह याबी का पूरा यकीन था। यूं तो इब्तदाए आफरीनश से उस वक्त तक हजारों जंगें हुई थी और उनमें हजारों ही मशहूर और काबिल तस्करा भी थी, लेकिन ये जंग भी इस नौयत के लिहाज से खास थी और बाद में इस कदर मशहूर हुई कि आज तक सैकड़ों बरस गुजर जाने पर भी हिंदू और मुसलमानों की जबानों पर इसका जिक्र है। हिंदू अपने देवता सोमनाथ की हुर्मत पर कट मरने को तैयार हो गए थे। उन्होंने गोया तय कर दिया था कि या तो मुसलमानों को शिकस्त देकर भगा देंगे या उनका किला कुमा कर ही दम लेंगे। इसी तरह मुसलमानों ने भी यह फैसला कर लिया था कि या तो हम शहीद हो जाएंगे या राजपूतों को शिकस्त देकर किले पर कब्जा कर लेंगे। चुनाचे यही हो रहा था। ना मुसलमान मौत से डर रहे थे, ना राजपूत उसकी परवाह कर रहे थे। दोनों फरीक पूरे जोशो खरोश और पूरे अज़्मो इस्तक़लाल से लड़ रहे थे। खून आलू तलवारें और खून में नहाए हुए खांडे निहायत तेजी से और इस फुर्ती से उठ उठ कर चमक रहे थे कि उठे हुए तो मालूम होते थे मगर झुकते नजर न आते थे। मार धाड़ बड़े जोरों शोर से हो रही थी। सर कट कट कर ओलों की तरह बरस रहे थे। धड़ों पर धड़ गिरते जाते थे और धड़ों में से इस तरह खून निकल निकल कर बह रहा था जिस तरह सुराखों में से पानी निकल कर बहा करता था। जितनी दूरी में जंग हो रही थी उतनी दूरी में मैदान लाशों से पट गया था और मुर्दों के जिस्मों को लड़ने वालों के घोड़े रौंद रहे थे। अरबों में मरने वालों की लाशों को पामाल करना यानी घोड़ों के सुमों से कुचल देना बड़ा मायूब समझा जाता था, लेकिन तुर्क और राजपूत उस वक्त बिला इस इम्तियाज के कि वो किसकी लाशों को पामाल कर रहे हैं मुर्दों को कुचल रहे थे। जो लोग जिंदा थे और लड़ रहे थे उन्हें एक लम्हे के लिए भी अपने जिंदा रहने की उम्मीद न थी, क्योंकि तलवारें और खांडे निहायत तेजी से चल रहे थे और बहुत फुर्ती से काट रहे थे। क्योंकि हर शख्स लड़ाई में मशगूल था, इसलिए अगर तलवार किसी का सर उड़ा देती थी तो किसी का खांडा किसी का सीना खोल देता था। गरज निहायत ही हशरखेज जंग हो रही थी। ऐसी क़यामत बादामा के जंगजू बहादुरों के लिए आज ही महशर बर्पा हो गया था। उन्हें ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सारी दुनिया जंग में मुब्तला हो गई है और अब कोई दम में मौत के घाट उतरने वाली है। क़यामत का मंजर उनके सामने था। हकीकत में कोई शख्स जब मरता है उसके लिए तो वही वक्त क़यामत है, या जो मरने के लिए तैयार हो जाता है वो समझ लेता है कि क़यामत आ गई है, सारी दुनिया फना हो रही है। गरज जंग हो रही थी निहायत खूनरेज और बड़ी क़यामत खेज। ना किसी की जिंदगी महफूज थी, ना कोई जिंदगी की हिफाजत कर सकता था। तलवारें निहायत तेजी से इंसानी खेती काट रही थी। जंगजू बड़ी फुर्ती से कट कट कर गिर रहे थे।
منظر نہایت ہولناک ہو گیا تھا۔ جہاں تہاں لاشیں روندی پڑی تھی اور گھوڑوں نے انہیں کچل کر ایسا بدحیت کر دیا تھا کہ ان کا شناخت ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ سر ٹھوکریں کھا رہے تھے، خون کے چھینٹے جگہ جگہ جم کر گوشت کی حیت میں منتقل ہو گئے تھے۔ لڑائی برابر جاری تھی اور زندہ لوگ برابر موت سے ہمکنار ہو کر گر رہے تھے۔ خون کی چھینٹیں اڑ رہی تھی اور بارش کی طرح برس رہی تھی۔ جانباز بہادر بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے اور سرفروش سر کٹوا رہے تھے۔ اس وقت سلطان نے دل میں کہا، مجھ پر حیف ہے، میں کھڑا ہوں اور مسلمان جانے دے رہے ہیں۔ اگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو موت سے ڈرا اور سہما کھڑا رہا اور مسلمان شہید ہوتے رہے تو کیا جواب دوں گا؟ کیا عذر پیش کروں گا؟ کیا میری جان مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مجاہد ہوں، مجھے بھی لڑنا چاہیے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ان کے رسالے نے اس مبارک نعرے کی پرشور آواز میں تکرار کی۔ سلطان محمود نے اپنے گھوڑے کی باگیں ڈھیلی کر دی، رسالے والوں نے بھی گھوڑے چھوڑ دیے اور وہ شیروں کی طرح راجپوتوں پر جا ٹوٹے۔ خود سلطان محمود نے تلوار بلند کی اور نصر من اللہ و فتح القریب، یعنی فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ قریب ہے کہ نعرہ لگایا اور نہایت شدت سے حملہ کیا۔ اگرچہ سلطان ضعیف العمر تھے لیکن ان کے قوا بڑے مضبوط تھے۔ انہوں نے پھرتی سے حملے کر کے دشمنوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور اس تیزی سے کہ جیسے تمام راجپوتوں کو خود ہی مار ڈالنا چاہتے تھے۔ ان کے رسالے کا ہر سوار بھی انہی کسی جرت و دلیری سے لڑنے لگا۔ اس رسالے نے دشمنوں کی جمعیتوں کو درہم برہم کر دیا تھا۔ چشمے زدن میں ہزاروں راجپوتوں کو کاٹ کر ڈال دیا، پشتوں کے پشتے لگا دیے، خون کے دریا بہا دیے۔ سلطان محمود کا یہ حملہ ایسا سخت ہوا کہ راجپوت گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ جب آپ مسلمانوں نے خود سلطان محمود کو شریک جنگ ہو کر لڑتے دیکھا تو ان میں جوش و ولولے کی لہر اٹھی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے لڑنے لگے۔ اس وقت ہر مسلمان خون خوار شیر بن گیا اور ہر مجاہد اپنی طاقت سے زیادہ محنت و مشقت کرنے لگا۔ جنگ کی آگ کے شعلے دفعتاً بھڑک اٹھے اور ایسے تیز ہو گئے کہ اس سے پہلے اب تک نہ ہوئے تھے۔ راجپوت بھی جم گئے، انہوں نے بھی مسلمانوں پر وار کر کے انہیں ٹھکانے لگانا شروع کر دیا، لیکن مسلمانوں میں جو جوش سلطان محمود کے شریک جنگ ہونے سے پیدا ہو گیا وہ ان میں نہ تھا، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں ان کی جرت و ہمت جواب دے گئی۔ ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر بھاگے۔ جو ہی انہوں نے پشت دکھائی مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے پرزور حملے کر کے انہیں تلواروں کی باڑوں پر رکھ لیا۔ راجپوت آگے آگے جا رہے تھے اور مسلمان ان کے پیچھے انہیں قتل و گرفتار کرتے ہوئے دوڑ رہے تھے۔ تمام میدان میں کچھ عجیب قسم کی ابتری پھیل گئی تھی۔ جس طرف اور جہاں تک نظر جاتی تھی سوار گھوڑے دوڑاتے بھاگتے نظر آتے تھے۔ راجپوتوں پر مسلمانوں کی کچھ ایسی ہیبت طاری ہو گئی تھی کہ ان کا ہر سوار جو میدان جنگ سے پشت دکھا کر بھاگا تھا یہ سمجھ رہا تھا کہ تمام اسلامی لشکر اس کے پیچھے اسے قتل یا گرفتار کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور اس لیے وہ گھوڑوں کی پسلیوں میں مہمیزیں گھسیڑ دیتے تھے تاکہ وہ اپنی پوری قوت سے دوڑیں اور انہیں مسلمانوں کے نرگے میں سے نکال کر لے جائیں۔ ان کے گھوڑے سبا رفتار بن گئے تھے اور نہایت تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ بعض گھوڑے تو بے حال ہو کر گر پڑے اور انہوں نے سوار کو بھی گرا کر ان کی ہڈی پسلی توڑ دی۔ بعض بدحواسی میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور پہلے سوار گرے اور پھر گھوڑے ان کے اوپر جا پڑے۔ اس طرح بعض راجپوتوں کو گھوڑوں نے الٹ دیا اور وہ ان کے سموں سے روندے گئے۔ ادھر مسلمان قضائے مبرم کی طرح ان کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے تھے اور برابر راجپوتوں کو گرفتار کر رہے تھے۔ مہاراجا سومناتھ یا ابتری اور اپنے لشکر کی ہزیمت دیکھ کر پہلے ہی بھاگ کھڑے ہوئے اور سیدھے قلعے میں جا کر رکے۔ ان کے بھاگتے ہی اور راجا مہاراجا بھی بھاگ نکلے اور انہوں نے بھی قلعے کے اندر ہی جا کر دم لیا۔ ان کے پیچھے ہی شکست خوردہ لشکر داخل ہونا شروع ہوا۔ اب آفتاب غروب ہونے لگا تھا، جھٹپٹا وقت ہو گیا تھا۔ سلطان محمود نے یہ دیکھ کر کہ مسلمان تمام دن بے آب و دانہ بڑے جوش اور بڑی قوت سے لڑتے رہے ہیں انہیں واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ جن مسلمانوں نے اس حکم کو سن لیا وہ تو رک کر لوٹ گئے، لیکن جو مجاہدین نہ سن سکے وہ بڑھ کر قلعے کے دروازے پر پہنچ گئے اور انہوں نے قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، مگر جب نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور بہت کم مسلمان وہاں نظر آئے تو وہ باہر ہی رک گئے اور مزید مسلمانوں کو بلانے کے لیے آوازیں دینے اور نعرے لگانے لگے۔ راجپوتوں نے اس خوف سے کہ کہیں مسلمان قلعے کے اندر راجپوتوں کے ریلے کے ساتھ نہ گھسائیں جلدی سے پھاٹک بند کر لیا اور یہ مطلق خیال نہ کیا کہ ابھی ان کے سینکڑوں بہادر قلعے کے باہر ہی رہ گئے ہیں۔ جو راجپوت باہر رہ گئے تھے ان پر وہ مسلمان ٹوٹ پڑے جو قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے تھے اور انہوں نے جلدی ہی پرزور حملے کر کے ان سب کو قتل کر ڈالا۔
جب دن چھپ گیا اور اندھیرا پھیل گیا تب یہ حملہ مسلمان بھی اپنے لشکر کی طرف واپس لوٹے۔ اگرچہ آج راجپوتوں نے نہایت بہادری اور بڑے حوصلے سے حملہ کیا تھا اور سارا دن بڑی جانبازی اور جیداری سے لڑتے رہے تھے، مگر بالآخر ہزیمت اٹھا کر نہایت بدحواسی سے پسپا ہوئے۔ اس مارکے میں 5000 سے زیادہ راجپوت مارے گئے اور 2000 کے قریب گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کو کامیابی فتح یابی کی بالکل بھی امید نہ تھی، لیکن ہر مسلمان نے خشوع اور خضوع سے اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا مانگی تھی۔ خصوصاً غازی سلطان محمود نے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کا خرقہ اوڑھ کر نہایت عاجزی سے زاری کرتے ہوئے فتح کی دعا کی تھی۔ خدا نے جو مسلمانوں کا حامی و کارساز ہے انہیں مدد دی اور اس کی نصرت و مدد سے مجاہدین اسلام کو دونوں محاذوں پر یعنی انہلواڑہ کے مہاراجہ کے مقابلے اور مہاراجہ سومنات کے مقابلے میں فتح عظیم حاصل ہوئی۔ غازیان اسلام نے میدان جنگ سے ہٹتے ہی مغرب کی نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ نماز پڑھ کر جو لوگ زخمی ہوئے تھے ان کی مرہم پٹی کی گئی۔ کچھ آدمیوں کو سلطان محمود نے مشعلیں دے کر میدان جنگ میں بھیجا تاکہ اگر کچھ مسلمان زخمی وہاں پڑے رہ گئے ہوں تو انہیں اٹھا لائیں۔ چنانچہ 60-70 زخمی مسلمان غشی کی حالت میں ملے، فوراً ان کو لا کر ان کی دعا دوش کی گئی۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں نے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ مہاراجہ سومنات کو اس شکست کا بڑا ہی رنج و قلق ہوا۔ صبح جب ان کا پرجوش اور ٹڈی دل لشکر میدان میں نکلا تھا تو انہیں توقع تھی کہ وہ مسلمانوں کو پیس کر رکھ دے گا۔ دوپہر تک راجپوت نہایت دلیری اور بڑے حوصلے سے لڑتے رہے تھے، جس سے ان کا پلہ بھاری نظر آتا تھا۔ اس سے مہاراجہ سومنات کو کامیابی کی امید اور بھی بڑھ گئی تھی اور انہیں یہ صاف نظر آنے لگا تھا کہ شام تک مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا۔ لیکن جوں جوں دن ڈھلنا شروع ہوا راجپوت دبنے اور مسلمان ابھرنے لگے تھے۔ اس سے مہاراجہ سومنات کو اضطراب و اضطرار لاحق ہو گیا تھا اور وہ تذبذب میں پڑ گئے تھے۔ پھر بھی جب کبھی راجپوت کسی گوشے میں مسلمانوں کو چیر کر آگے بڑھ جاتے تھے تو پھر مہاراجہ کو فتح کی امید ہونے لگتی تھی، اور جب مسلمان راجپوتوں کو دبا کر ہٹا دیتے تھے تو ان کی امید ٹوٹ جاتی تھی۔ غرض اسی طرح امید و یاس کا عالم طاری تھا۔ لیکن جب 4 گھڑی دن باقی تھا اس وقت سے مہاراجہ کی پریشانی بڑھ گئی تھی اور انہیں فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ آفتاب کے ڈھلنے کے ساتھ ہی راجپوتوں کی جرت و ہمت اور ان کے اقبال کا آفتاب بھی ڈھلتا جاتا تھا۔ آخر سورج کے غروب ہوتے ہی شکست ہو گئی۔ مہاراجہ کو اس ہزیمت کا اس درجہ رنج قلق ہوا کہ وہ سیدھے قصر شاہی میں پہنچ کر اپنے کمرہ خاص میں داخل ہو کر بستر پر نیم جان ہو کر جا پڑے۔ داسیوں نے کمرے میں روشنی کا انتظام پہلے ہی کر دیا تھا۔ اس وقت مہاراجوں تک کے محلوں میں شمع یا جھاڑ فانوس روشن نہ ہوتے تھے، نہ یہ چیزیں ہندوستان میں آئی تھی، نہ ہندو انہیں جانتے تھے۔ عام ہندوؤں کے گھروں میں تو مٹی کے دیے جلتے تھے اور وہ اس صورت و شکل کے ہوتے تھے جیسے آج بھی دیوالی کے موقع پر دیکھے جاتے ہیں۔ عام طور پر سرسوں کا تیل جلایا جاتا تھا، لیکن امیروں، رئیسوں، راجاؤں اور مہاراجاؤں کے محلات میں پیتل کے بڑے چراغ ہوتے تھے جو لکڑیوں یا کسی دھات کے ڈیوڑیوں پر رکھے جاتے تھے۔ روشنی زیادہ کرنے کے لیے ان میں کئی بتیاں لگا دی جاتی تھی۔ ان میں تیل ڈالنے کے لیے بین کی طرح کی کپیاں ہوتی تھی۔ ان میں تیل بھر کر چراغوں میں پتلی دھار سے ڈالا جاتا تھا۔ اس قسم کی کپیاں آج بھی ان نائیوں کے پاس دیکھی جاتی ہیں جو دیہات میں مشعلیں روشن کر کے کسی تقریب میں شریک ہوتے ہیں۔ زنان خانوں میں دائیاں اس خدمت پر مامور ہوتی تھی کہ وہ چراغوں میں کپیوں سے تیل ڈالتی رہیں تاکہ چراغ بجھنے نہ پائیں، اور مردانوں میں مرد اس کام کو سر انجام دیتے رہتے تھے۔ غرض قصر شاہی میں ہزاروں چراغ روشن تھے جو دور سے دیکھنے پر دیوالی کا منظر پیش کرتے تھے، گویا انواس میں روز ہی دیوالی ہوتی تھی۔ خاص کمروں میں کئی چراغ روشن کیے جاتے تھے۔ مہاراجہ سومنات نہایت اندھو و ملال کے عالم میں پڑے تھے کہ مہارانی آئی۔ اس وقت وہ ریشمی کپڑے کا لہنگا اور ناف تک لمبا شلوکا پہنے تھی۔ لہنگے کے حاشیے اور شلوکا کے کناروں پر سنہری لیس ٹکی ہوئی تھی جو 3 انگشت چوڑی تھی، اور اس لیس میں سچے موتیوں اور ہیرے اور زمرد کی دل فریب جھالر لگی ہوئی تھی۔ مہارانی بھی غمگین و حزین تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، ناتھ آپ غمگین کیوں ہیں؟ مہاراجہ نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، اس لیے کہ قسمت کا ستارہ گردش میں آ گیا ہے، تقدیر پھوٹ گئی ہے۔ آخر ہوا کیا؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیے۔ ہوا وہ جس کا یقین نہ تھا۔ میں بھی تو سنوں۔ کیا تم سن چکی کہ راجپوت شکست کھا کر آئے ہیں؟ سن چکی ہوں۔ کیا یہ بات شرم و ملال کی نہیں؟ ضرور ہے، لیکن سنتی ہوں مسلمان تعداد میں زیادہ تھے۔ یہ تم نے غلط سنا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان راجپوتوں سے اتنے کم تھے کہ اگر راجپوت ان کے اوپر جا پڑتے تو انہیں مسل کر رکھ دیتے۔
तब क्या राजपूतों ने बुज़दिली दिखाई, बहादुरी से नहीं लड़े? ये भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने खूब दादे शुजाअत थी, जीत तोड़ कर लड़े, मगर उनकी एक भी पेश ना गई। तो हकीकत में मुसलमान बहादुर हैं, महारानी ने कहा। महाराजा, मैंने उनकी बहादुरी के अफसाने सुने थे, लेकिन यकीन ना आता था, मगर आज उनके जो हैरतनाक कारनामे देखे, उनसे उनकी दलेरी का कायल होना पड़ा है। कमबख्त ऐसी कौम है जो मरना जानती ही नहीं। महारानी, अजब बात है ये तो। महाराजा, और अजीब तर तो ये है कि उनकी नाजुक नाजुक लचकती और छोटी छोटी तलवारें इस गजब की काट करती हैं कि लोहे और पत्थर तक को काट डालती हैं। इंसानों का तो जिक्र ही क्या है। महारानी, जैसा मशहूर है ये लोग हकीकत में जादूगर तो नहीं है। महाराजा, क्या कहा जा सकता है, मुमकिन है बदबख्त जादू भी जानते होंगे। अगर आज महाराजा अनहलवाड़ा हस्बे वादा आ जाते तो शायद हमें हजीमत ना होती। महारानी, लेकिन उन्हें तो आ जाना चाहिए था। महाराजा, मुझे ज्यादा रंजो कल्प यही है कि इस देश के राजा और महाराजा भी मुसलमानों से डरने लगे हैं। वो भी डर ही गए। उस वक्त सुखदेव अंदर दाखिल हुआ। उसने कहा, अंदाता, नहीं वो डरे नहीं। महाराजा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, फिर आए क्यों नहीं? सुखदेव ने गालीचा पर बैठते हुए कहा, वो आए और मुसलमानों से लड़े, लेकिन बदबख्त मुसलमानों ने उन्हें रास्ता ही ना दिया और वो वापस लौट गए। महाराजा ने हैरत और खौफ भरे लहजे में कहा, वापस लौट गए? क्या उन्हें भी शिकस्त हुई? सुखदेव, जी हाँ। महाराजा, यह खबर और भी अंदोहनाक है। अफसोस मैं किस ख्याल में था और हुआ क्या, लेकिन तुम्हें यह कैसे बात मालूम हुई? सुखदेव, अभी एक सवार जंगल के रास्ते से आया है, उसने ये बात बयान की है। महाराजा, मगर वो भी जंगल के जरिए से यहाँ क्यों ना आ गए? सुखदेव, मुसलमानों ने उनका ताकुब इस हद तक किया कि वो जंगल में भी दाखिल ना हो सके। महाराजा, तब तो मुसलमानों की बहादुरी में कोई शक नहीं है। अगर एक तरफ वो हमसे लड़ते रहे तो दूसरी तरफ महाराजा अनहलवाड़ा से जंग करते रहे। किस कदर हैरतनाक बात है। सुखदेव, सुना है बंदरगाह की तरफ से जब हमारे सिपाहियों ने हमला किया तो उस तरफ भी मुसलमानों के एक दस्ते ने उन्हें रोक दिया। महाराजा, सुल्तान महमूद बड़ा तजर्बेकार जंगजू है। उसने इस तरह नाकाबंदी कर दी है कि हमारा ताल्लुक बैरूनी दुनिया से मुनक़ते हो गया है। अगर ये कैफियत और चंद दिन रही तो रसद का जखीरा खत्म हो जाएगा और लोग भूखे मरने लगेंगे। सुखदेव, इसमें शक नहीं है। बाजार में हर चीज का निर्ख इस कदर गिरा होता चला जा रहा है कि गरीब आदमी बेचैन होने लगे हैं। ताज्जुब नहीं जो किला और शहर में गदर हो जाए। महाराजा, ये खबर और भी गमरुबा और तशवीशनाक है। मालूम नहीं क्यों महादेव सोमनाथ जी हमसे नाखुश हो गए हैं। क्यों वो मलीचों का खात्मा नहीं कर डालते? इसलिए कि इनकी पूजा सच्चे दिल से नहीं की जाती। एक आवाज आई। महाराजा, महारानी और सुखदेव ने जब निगाहें उठाकर देखा तो सोमनाथ का महापुजारी आ रहा था। वो भी आकर मसनद के गोशे पर बैठ गया। महाराजा ने ठंडा सांस भरकर कहा, ये मेरे कर्मों का फल है। पुजारी, मैं अरसे से चीख रहा हूं कि लोगों को पूजा की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं सुनता। सब ऐशो इशरत में गर्क हैं। महाराजा, और इसी मुल्क व कौम पर नहुसत की घटा छा गई है। अच्छा, मैं ऐलान कराए देता हूँ कि कल सुबह के वक्त सोमनाथ का हर बाशिंदा और हर लश्कर के आधे जवान पूजा में शरीक होकर देवता सोमनाथ जी को राजी करें और प्रार्थना करें कि हमें फतह अता फरमाए। बकी आधा लश्कर रात को गुस्ल के बाद पूजा में शरीक होकर दुआ मांगे। तमाम छोटे बड़े अफसर, सरदार, सिपह सलार और राजा महाराजा सुबह की पूजा में शिरकत करें। मैं खुद भी सुबह ही की पूजा में शरीक होऊंगा। पुजारी, मैं भी इस वक्त इसीलिए आया था कि पूजा के लिए हुक्म हासिल करूं। महाराजा, सुखदेव, तुम जाकर मंत्री जी तक हमारा हुक्म भी पहुंचा दो। सुखदेव ने उठते हुए कहा, बहुत अच्छा। पुजारी भी थोड़ी देर के बाद इजाजत लेकर रुखसत हो गया। अब महारानी बोली, मेरी बच्ची का पता नहीं चला? महाराजा, पता तो तब चलता जब इन पापी मलीचों को शिकस्त देकर भगा दिया जाता और इनकी औरतों और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाता। महारानी, मगर मुझे आज एक बात बड़ी हैरत की मालूम हुई है। महाराजा, क्या? महारानी, चंद्रमोहनी मुसलमानों के पास नहीं है। महाराजा, फिर कहाँ है? महारानी, यहीं किले ही में है। महाराजा चौंक कर उठ बैठे। फर्ते हैरत से उनका मुंह खुला और आंखें फटी रह गईं। उन्हें अपनी समात पर शुबा हुआ और इसलिए उन्होंने तस्दीक के लिए फिर पूछा, क्या यहीं किले में? महारानी ने संजीदगी से कहा, जी हाँ, किले में। महाराजा, यकीन नहीं आता। महारानी, मुझे भी यकीन नहीं आया था, लेकिन इसकी फौरन तस्दीक हो गई। महाराजा, किस तरह? जरा मुफस्सिल सुनाओ। महारानी, एक शर्त है। महाराजा, क्या मुझसे कोई वचन लेना चाहती हो? महारानी, मैं आपकी दासी हूं और इसलिए नाथ मुझे यह हक तो नहीं है, लेकिन स्वामी
میں ملک و قوم کی بہتری کے لیے وچن لینا چاہتی ہوں۔ مہاراجا: اچھا، کیا وچن لینا چاہتی ہو؟ مہارانی: جب تک پاپی ملید سلطان بھاگ نہ جائے یا مارا نہ جائے، آپ اس وقت تک مشتبہ شخص پر کوئی سختی نہ کریں گے، نہ اس بات سے آگاہ ہونے دیں گے کہ آپ کو اس کے کرتوتوں کا علم ہو گیا ہے۔ مہاراجا: اچھا، کیا وچن لینا چاہتی ہو؟ تو کیا چندر موہنی واپس آ جائے گی؟ مہارانی: نہیں، جب ہم الزام لگانے ہی کو تیار نہیں تو چندر موہنی کیسے آ جائے گی؟ مہاراجا: اور تم صبر کر لو گی؟ مہارانی نے آزردگی کے لہجے میں مگر استقلال سے کہا: صبر کرنا ہی پڑے گا۔ ایک طرف ممتا ہے اور دوسری طرف ملک کی محبت اور مذہب کی حرمت کا خیال۔ میں ضبط کروں گی سوامی۔ مہاراجا: مگر وہ ہے کون چنڈال؟ مہارانی: سب بتا دوں گی، پہلے آپ وچن دے دیں۔ مہاراجا: اچھا، میں وچن دیتا ہوں کہ ملزم سے اس وقت تک کوئی باز پرس نہ کروں گا جب تک جنگ کا فیصلہ نہ ہو جائے گا۔ اب مفصل حال سناؤ۔ مہارانی: ملزم خود سکھدیو ہے۔ مہاراجا اچھل پڑے، انہوں نے کہا: سکھدیو، جسے میں اپنا بچہ سمجھنے لگا تھا، وہی مارے آستین نکلا؟ مہارانی: ہاں وہی، اسی نے مجھے اور تمہیں دونوں کو روحانی صدمہ پہنچایا ہے۔ اسی نے چندر موہنی کو زبردستی اس کی خوابگاہ سے اٹھوا لیا۔ مہاراجا کو اس قدر غصہ آیا تھا کہ اگر وچن دیا نہ ہوتا تو یقیناً وہ اسی وقت سکھدیو کو طلب کر کے اس کا سر اڑوا دیتا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے پوچھا: مگر یہ حقیقت کھلی کس طرح؟ مہارانی: آج میرے پاس چمپا آئی۔ چمپا موہن سنگھ کی نوجوان بہن ہے اور موہن سنگھ سکھدیو کا نجی ملازم ہے۔ چمپا نے مجھے سارا حال سنایا۔ وہ شاید ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالتی کیونکہ موہن سنگھ خود اس جرم میں شریک تھا، لیکن سکھدیو نے اس راز کو چھپانے کے لیے یا تو موہن سنگھ کو قتل کر دیا ہے یا کہیں تہہ خانے میں چھپا دیا ہے۔ جب چمپا کو یقین ہو گیا کہ اس کا بھائی مارا گیا، تب اس نے آج مجھ سے آ کر سارا حال اس طرح بیان کیا کہ سکھدیو کو یہ شک ہو گیا تھا کہ چندر موہنی اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہیں ہے، کہ اسے کسی ملیچ سے محبت ہو گئی ہے۔ مہاراجا نے جوش میں آ کر کہا: یہ جھوٹ ہے، قطعی جھوٹ۔ مہارانی: میں بھی اس بات کا یقین نہیں کرتی، لیکن سکھدیو کو کسی طرح یہ شبہ ہو گیا، اس لیے اس نے موہن سنگھ کو آمادہ کر کے چندر موہنی کو اٹھوا لیا۔ اب وہ اس فکر میں ہے کہ اگر موقع مل جائے تو اسے انلواڑہ میں لے جائے۔ مہاراجا اس وقت سوچ رہے تھے کہ سکھدیو نے کس طرح آ کر اظہار ہمدردی کر کے یہ بات بتائی تھی کہ مسلمان چندر موہنی کو اٹھا کر لے گئے، کس طرح اس نے شب خون مارنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا: ضرور یہ سکھدیو ہی کی حرکت ہے۔ اب مجھے یقین آ گیا۔ ذرا جنگ کا فیصلہ ہو جائے، اسے اور اس کے باپ کو وہ سزا دی جائے گی جس سے دوسروں کو بھی عبرت ہو۔ مہارانی: درست ہے۔ مہاراجا: خیر، یہ تو اطمینان ہو گیا کہ چندر موہنی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے بلکہ یہیں قلعے میں ہے۔ مہارانی: سکھدیو کو کوئی شبہ نہ ہو۔ مہاراجا: اطمینان رکھو۔ مہارانی: اب کچھ لیجئے۔ مہاراجا: کیا کھاؤں اس وقت؟ میری یہ حالت ہے۔ مہارانی: بغیر کھائے گزارا نہیں۔ مہاراجا: تب اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مہارانی: سومناتھ جی بہتر کریں گے۔ میں نے حکم دے دیا کہ کل سارے سومناتھ کے باسی مہادیو جی کی پوجا کریں۔ یہ بہت اچھا کیا آپ نے۔ اچھا، میں کھانا منگواتی ہوں۔